अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पूरी क्लासिक टीम की तरफ से तमाम क्लासिक फैमिली को बहुत बहुत तहे दिल से ईद मुबारक। ईद का दिन है। अब पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट ईद का दिन गुजर ही चुका है। रात के इस वक्त यकीनन 12 बज रहे होंगे, लोग थक हार के लेट गए होंगे। फिर भी हमने सोचा कि बाद में सब देख लेंगे। हम लोग आज आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। कोशिश थी कि हम इसको नियाग्रा फॉल पे करेंगे। थोड़ा सा नियाग्रा फॉल दिखाएंगे। अभी थोड़ी देर में नियाग्रा फॉल तक हम पहुंचने ही वाले हैं। दरअसल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो हम लोग बीच में अटक गए थे। और अभी फरहत निशात मुस्तफ़ा भी मुझे ज्वाइन करेंगी और बाद में फरिश्ते चौधरी भी मुझे ज्वाइन करेंगी। ये हमारा लाइव जो है ईद स्पेशल लाइव है। इसमें तमाम गुफ्तगू ईद के लिहाज से होगी। एक तो और हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम में से जो मेंबर्स हमें ज्वाइन कर सकें वो ज़रूर ज्वाइन करें। वालेकुम अस्सलाम मिसबा, कैसी हैं आप? हुरिया मलिक भी यहाँ मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक आ ही जाएगी क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हुआ ये होगा कि रात को जो चांद रात एक सडनली अनाउंस की गई पाकिस्तान में, तो कौम ने सोना तो था नहीं और उसके बाद नमाज पढ़ के ही सब घर आके सोए होंगे और अब सब जाग रहे होंगे। तो ये टाइम बेस्ट है। और फिर घरों में मेहमान भी जा चुके होंगे, खाना पीना भी हो चुका होगा। और लड़कियों का जो सबसे बड़ा गम होता है यानी बर्तन धोना और जो है किचन को साफ करके रखना, सबको चाय बना के देना, वो सारे काम भी आप लोग करके निपट चुके होंगे। तो फरहत आ जाएं, आप यहाँ मौजूद हैं। ईद मुबारक जोइला, कैसी हैं आप? जोइला की ये शादी के बाद पहली ईद है तो जोइला को तो भाई बहुत ईद मुबारक हम सब की तरफ से। और आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद तो इस बार बहुत टफ हो गई। दरअसल मेरी समझ में नहीं आया ये सडनली अचानक ईद का चांद कहाँ से आ गया। लेकिन खुशी भी है कि अच्छा लगता है कि सब जगह एक साथ ईद मनाई गई। सऊदीया में भी, पाकिस्तान में भी, कनाडा में भी, यूएसए में भी, लंदन में भी। तो एक अच्छा लगता है कि तमाम मुस्लिम्स ने एक साथ ईद मनाई। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि हम लोग प्लान करके बैठे हुए थे कि चांद रात से एक दिन पहले हम लोग रात को पाकिस्तानी रात के हिसाब से हम 3-4 घंटे मिल के बैठेंगे और जल्दी जल्दी जो है ऑर्डर्स आपस में हमने बांटे हुए थे, हम डिस्पैच कर लेंगे। हम लोगों के बैठने से पहले ही पता चला कि चांद निकल आया और हमारी सारी प्लानिंग के ऊपर पानी फिर गया। अब जाहिर सी बात है इसमें इस सिचुएशन में हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई अपनी अम्मी की मत सुने, सफाई मत करें, चांद की ईद की तैयारी ना करें। तो फिर यही हुआ कि सबको छुट्टी देनी पड़ी और अकेले मैं जितना कर सकती थी। ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं तो अच्छे खासे हमने ऑर्डर अभी ब्रेक लिया है। और क्योंकि अभी अपनी फैमिली के साथ आई और बाकी ऑर्डर इंशाल्लाह घर पहुंच के आज रात को यानी आपकी सुबह डिस्पैच करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहत, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक तमाम सुनने वालों को। क्या हाल है सबके? खैर मुबारक फरहत। अवाम अभी जाग ही आज रही है। एग्जैक्टली क्योंकि वही जो सारा दिन जो है वो मेहमानों के साथ बिजी होकर और कुछ सो के, तो अब इस टाइम सब एक्टिव होंगे क्योंकि कल जो अनएक्सपेक्टेड एक सिचुएशन थी तो उसके बाद रात को तो कोई नहीं सोया था। फिर सुबह सब नमाज वगैरह पढ़ने के बाद और मिलने मिलाने के बाद ही सोए थे। तो अब ये कि रात को दोबारा कुछ रमज़ान की वजह से रूटीन इस तरह की बनी हुई है कि रात को सोया नहीं जाता। और अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो मेरे हाल से इस वक्त सब जागे हुए ही होंगे। बिल्कुल। और मेरा भी यही ख्याल है कि सब जागे ही होंगे। आप बताइए फरहत, आपकी ईद कैसी गुजरी? क्योंकि जब ईद बहुत का चांद मसरूफ। अनाउंस हुआ था उस वक्त हम लोग व्हाट्सएप पे सरप्राइज ई बुक्स का काम कर रहे थे। फिर आप सब ऐसा एग्जैक्टली गायब हुए कि जैसे लगे कि क्योंकि वो सच में ही। एकदम से इतना शॉकिंग था क्योंकि उससे पहले हमें यहाँ ये बताया गया था कि जो कराची में इजलास हो रहा था उसके अकॉर्डिंग ये था कि ईद नहीं होगी। सो कि ईद तो नहीं है, रोज़ा है, तो उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, आटा वगैरह गूंद
جو قطع سالن تیار تھا اور یہی تھا کہ اب سحری میں اٹھیں گے، سحری تیار کریں گے. سو ایک دم سڈنلی بھائی کا فون آتا ہے میرے، اینڈ انہوں نے کہا کہ جی امی آپ جاگ جائیں اور ایسے کل عید ہے. سو اماں کہنے لگی کہ شاید یہ مذاق کرے، لیکن خیر کال کر کے تو کوئی مذاق کرتا نہیں ہے. سو کہنے لگی کہ اب پھر انہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ ہمارے روم میں آئی اور پھر ہمیں بتایا کہ نا اس طرح سے کل عید ہے. حالانکہ ہم سب آن لائن تھے لیکن ہمیں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ عید ہے. انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ کل عید ہے. میں نے کہا اماں اس ٹائم کون مذاق کرتا ہے؟ اینڈ شی سیڈ میں مذاق نہیں کر رہی، میں بالکل سیریس ہوں، اٹھو اور تیاری کرو، کل عید ہے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ میں اور مہاوش عروج بہت خوش تھے، کیونکہ عموماً مہاوش پشاور سے ہیں اور ہماری یہ ایک ساتھ ایگزیکٹلی. ہوتی ہے. تو ہم ان لوگوں کو چڑھا رہے تھے کہ کل ہم ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے کہ ہم ان لوگوں کو اپنی عید پکس بھیجیں گے، کھانے پینے کی پکس بھیجیں گے، ان لوگوں کا روزہ ہوگا. خاص کر ہاں، فرشتے کو ہم لوگ چڑھا رہے تھے اور پتہ چلا کہ ہم ہی کیونکہ پھنس ہمارے وہ گئے. گروپ میں فرشتے وہ ہیں جو سب سے زیادہ کھانے پینے کی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم سب کو سینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ آج یہ ہوا اور آج یہ کھایا اور آج ہم اس ریسٹورینٹ میں تھے. تو ان کو جلانا بنتا ہے. ان کو جلانا تو خیر ہمارا فرض ہے. تو سب سے پہلے فرحت ہم اسٹارٹ کرتے تو ہوتا ہیں ہے جب ہم یہ ہماری کام بہت اچھی بہت ہی کرتے ہیں. پیاری ہم آپ کی ایگزیکٹلی. ایگزیکٹلی بہت ہی کم دن ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر تو ہمارے اوپر بیک فائر ہو رہے ہوتے ہیں فرشتے اور ان کی فرینڈس کی طرف سے. تو جناب سب سے پہلے ہم آپ کو آنے کا ریزن بتاتے ہیں، ہم اپنے کچھ اہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. ہماری ایک بہت ہی اچھی بہت ہی پیاری لیڈر ہے، ہم نے کہا تھا ہم عید کے دن آپ کو بتائیں گے، ان کا نام ریویل کریں گے. ان کا نام ہے ایگزیکٹلی. مصباح عرفان. مصباح یو ایس اے میں ہوتی ہیں اور اور ہماری ہماری ریگولر بہت کسٹمر بھی ہیں. بالکل بہت اچھی بہت ریگولر ہماری کسٹمر ہے اور ریڈر بھی ہیں. اور آگے فرحت آپ بتائیے. سو مصباح عرفان جو ہیں انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ کچھ شیئرنگ کرنا چاہتی ہیں کہ ہمارے کچھ اس طرح کے ریڈرس کو گفٹ کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، ایز اے گفٹ وہ ڈسٹریبیوٹ کروانا چاہ رہی تھی کچھ بکس. سو سلیکشن انہوں نے ہم پہ چھوڑی تھی کہ ہم جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے اور پیمنٹ انہوں نے کی تھی. سو بگ تھینکس ٹو مصباح عرفان. شی از ویری کائنڈ لیڈی. سو ان کے لیے اچھا جی، ان کا نام ہم نے اناؤنس کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ لیڈرس کا نام، ان لیڈرس کا نام بھی اناؤنس کرنا تھا جنہیں ہم نے سلیکٹ کیا ہے مصباح عرفان کی گفٹ کے لیے. جو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہم نے ان لیڈرس کو جو ہم نے سلیکٹ کی ہیں انہیں ہم جو ہے وہ بکس دیں گے. ٹھیک ہے، نام میں اناؤنس کر دوں ابھی یا ہم تھوڑی دیر کے بات کریں گے؟ میرے خیال سے ہم نام ابھی اناؤنس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت اوکے. بہت شکریہ مصباح عرفان. آپ نے نہ صرف 5 بچیوں کے لیے بکس خرید کے ڈونیٹ کی، تحفہ دیا آپ کی طرف سے عید کا، اور دوسرا آپ نے $50 بھی ہمیں دیے کہ ہم آپ کی طرف سے ڈونیٹ کریں، جو ہم نے کر دیا ایگزیکٹلی. ہے. اور آپ کی اس جنرosity کا، آپ کا اس طرح آگے آ کے ہمیں سپورٹ کرنے کا، ہماری رائٹرس کو سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ. کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ لوگ دوسرا جو کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. اور کسی بھی کام کو آگے لے جانے کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو مصباح نے ہمیں کی. اور ہم سب مصباح کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ آگے آئی. اور اب ہم انہوں اناؤنس نے کریں گے. ایگزیکٹلی فرسٹ اسٹیپ لیا. ایگزیکٹلی بہت بولڈ وہ کہتے اسٹیپ ہیں نا لیا، بہت بارش کا اچھا. پہلا قطرہ، یا وہ سب سے پہلا ایک جو بنیادی اسٹیپ ہوتا ہے نا جو بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں آگے پھر قافلہ تو بنتا رہتا ہے لیکن جو ایک ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے. بالکل. سو اب آگے اور جس طرح سے لوگ آتے جائیں گے انشاءاللہ ایک قافلہ جو ہے وہ بنتا جائے گا جیسے اب تک ہوتا آیا ہے. بٹ مصباح عرفان از پائونر، انہوں نے یہ کام کرنا اسٹارٹ کیا ہے. سو ا بگ تھینکس ٹو ہر. ویری ویری بگ تھینکس ٹو ہر. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو لوگ یہاں پہ پاکستان سے باہر سے ہیں اسپیشلی، اور جو لوگ یونیورسٹی سے ہیں جیسے فرحت، آپ لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی چیز شروع ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے کمیونٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایگزیکٹلی. کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے تو وہ چیز آگے ڈیولپ ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو سپورٹنگ کمیونٹی ہے نا اس وقت دنیا میں، وہ انڈین ہے اور اس کے بعد چائنیز ہے. بہت سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اگر یہ کوئی چائے کا کھوکا بھی کھولتا ہے نا تو اس کو بہت ایڈورٹائز کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ چیز کی کمی ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں پلیٹ فارم ہی نہیں بنے آگے آنے کے لیے، خاص کر لڑکیوں کے آگے آنے کے لیے.
اور جب کلاسک بنا تو آپ کو پتا ہے کہ بجائے ایگزیکٹلی سپورٹ کے کیا ہوا. تو اس لیے ایک ٹرینڈ اسٹارٹ کیا ہے مصباح عرفان نے. اٹ تعریف واز تو ویری دور کی بات. انیکسپیکٹڈ. جی ایگزیکٹلی. فرید. جی فرید. میں نے یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتے ہو تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے یا تو اس چیز کی تعریف ہوگی یا تنقید ہوگی. 50-50% چانسز ہوتے ہیں نا, یا تو آپ سکسیزفل ہو گئے یا آپ نہیں ہوگے سکسیزفل. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہمارے کام میں صرف تنقید کی تنقید تھی. اینڈ تنقید ہو کہتے ہیں نا بالکل بہت اسٹرانگلی, کہ آپ کسی کو اس کے راستے سے بالکل ہٹا دو, اس کو اتنا ڈسہارٹ کر دو کہ وہ اس چیز کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے. بٹ ہم ماشاء اللہ کچھ اعلیٰ قسم کے ڈھیٹ واقع ہوئے ہیں, تو اور ہماری امیدیں اتنی آسانی سے ٹوٹتی تو ہے نہیں. سو ہم بالکل. ڈھیٹوں کی طرح کام کرتے گئے, اور الحمد للہ آج ہمارے ایک نہیں کافی سارے پروجیکٹس ہیں, اور جو ماشاء اللہ بہت کامیابی سے چل رہے ہیں. اینڈ ہم آج پراؤڈلی یہ کہہ سکتے ہیں دیٹ وی آر دا ٹرینڈ سیٹر. ہم نے ماشاء اللہ پیمنٹس الحمد کو للہ. اسٹارٹ کیا, ہم نے سوشل میڈیا رائٹرس کو وہ رائٹ دیا جو پیمنٹ رائٹ ہوتا ہے نا. اس سے پہلے تو وہ فری آف کاسٹ, وہ کہتے ہیں نا آپ کا بس کام فری سیمپلنگ ہو رہی بالکل. تھی. لیکن ایگزیکٹلی. ناؤ اب کچھ رائٹرس ایسے ہیں جو ماشاء اللہ برانڈ بن چکے ہیں, جن کا وہ ہم کہتے ہیں نا جن کا کام اور نام دونوں بکتا ہے. سو ایگزیکٹلی. بالکل. اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے, ایک لانگ جرنی ہے. اور مئی ہی وہ مہینہ ہے, اگر آپ سب کو یاد ہو جب کلاسک اسٹارٹ ہوا تھا. جی بالکل, مجھے پتا تھا مئی فرید ہی آپ وہ کو یاد مہینے ہوگا. مجھے یہ چیزیں بہت یاد رہتی ہیں, کیونکہ وہ کسی کی سالگرہ ہو یا کوئی بھی اسپیشل ڈے اوکیزن ہو, میں نہیں بھولتی. وہ مجھے ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ فلاں دن میں یہ ہوا تھا, اس دن یہ ہوا تھا. اور مئی کا مہینہ یہ اس مہینے کی کوئی نہ کوئی تاریخ, ہر تاریخ پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو میرے مائنڈ میں اسٹک رہتا ہے. یہ مہینہ, اس مہینے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت اچھی بھی ہیں اور کچھ بہت بری بھی ہیں, جو میں کبھی نہیں یاد کرنا چاہتی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں یاد کرنا چاہتی ہوں. کلاسک کا جو دن ہے وہ دن بھی انہیں دنوں میں سے ایک ہے جو میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ سب جی کو یاد بالکل. رہے. مئی 2019 میں کلاسک کی بنیاد ڈلی تھی. ایگزیکٹلی. اور صرف اور ہم چار مہینہ تو لوگ وہی ہے. تھے. ہاں بالکل, 4 لوگ تھے, لیکن وہی والی بات ہے, آپ لوگوں نے اسٹارٹ تو کیا. پھر جیسے جیسے سفر اسٹارٹ ہو, میں کہتی ہوں نا پہلا قدم اٹھانا, وہ کہتے ہیں نا پہلا قدم اٹھانا شرط ہے. آپ فرسٹ اسٹیپ لیتے ہو, اور اس کے بعد تو لوگ سڑک پہ نکلتے ہو تو 4 لوگ تو یار ویسے ہی مل جاتے ہیں. بالکل. فرشتہ آپ ریکویسٹ دوبارہ بھیجیے پلیز. تو سب سے پہلے مصباح عرفان نے جن 5 بچیوں کو گفٹ دینے کا کہا تھا, ہم نے رائٹرز سے کہا تھا کہ ان کے نام ہمیں بھیج دیں. کافی نام ہمیں موصول ہوئے تھے, جن میں سے 5 نام فرحت نشاط مصطفیٰ جی نے قرآن دازی کے ذریعے سلیکٹ کیے ہیں. اس کے بعد ایک نام میں بھی آپ کو بتاؤں گی الگ سے, وہ میری طرف سے ہے. تو صحیح. اور سرپرائز باکس گفٹ کا آفر ہے. تو آپ مجھے بتائیے مصباح کے لیے کی طرف سے آپ نے جو 5 نام قرآن دازی سے نکالے ہیں, ان ناموں کا بتائیے. اوکے, یہ اناؤنس کرنے سے پہلے حرین نوید جی, ذرا آپ مجھے یہ بتائیں واٹ وی ہیو ڈن ود یو. آپ کس سینس میں یہ بات کر رہی ہیں جو آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں تو دس شوڈ بی کوئی ایک اسٹرانگ ریزن ہونا چاہیے. سو آپ پہلے اپنا پرابلم ہم سے شیئر کریں, دین آپ کوئی بھی رائے جو ہے وہ قائم کریں. اوکے, بیک ٹو دا نیمس. ہمیں نیم اناؤنس کرنے تھے, تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے. اوکے, ہمارے پاس 5 نام ہے اس وقت, اور ایک نام جو ہے وہ سیما جی ہمیں دیں گی. دا فرسٹ ون از ربیہ سلیم, سیکنڈ ون از فائقہ عرفان, تھرڈ ون از بی بی شمائلہ, فورتھ ون از شبانہ ندیم, اینڈ دا ففتھ ون از ثنا فیاض. سو یہ 5 لوگ ہیں جنہیں ہم نے اس گفٹ کے لیے سلیکٹ کیا ہے جو مصباح عرفان نے عید کے موقع پہ ایز اے گفٹ جو ہے آپ لوگوں کو دیا ہے. سو آپ 5 لوگوں کو بہت زیادہ مبارک ہو ہماری طرف سے. اور باقی جو ایک نام رہ گیا ہے سیما جی, وہ آپ ہمیں بتا دیجیے. جی, وہ نام ہے, بہت ہی اچھی ریڈر ہے, بہت ہی ایکٹیو ریڈر ہے, چلی ملی. ان کو میری طرف سے عید کا سرپرائز گفٹ باکس ہے. اوکے, ٹھیک ہے, صحیح. سو چلی ملی آلسو, یعنی کہ کل ملا کے ہمارے پاس 6 ونرس تو نہیں, 6 وہ ریڈرز ہیں جنہیں ہم گفٹ کر رہے ہیں عید اسپیشل باکس, جس میں کافی سارے ناولس ہیں. ورڈ بناتے ہوئے مجھے ٹھیک ٹھاک پتہ چلا تھا. جی, خاصے ہیں اور خاصی ہیوی فائل تھی, اور بہت سارے پیجز ہیں اس میں. 3 پارٹس میں, ہم نے سوچا تھا ایک فائل بن جائے گی,
لیکن اور ایک فائل اگر ہم بناتے تو بہت ہی آسان ہوتا، لیکن پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم تو بنا دیں گے، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگوں کی ڈیوائسز میں وہ فائل اوپن نہیں ہوگی، تو یوں تھوڑا سا کام آن دا اسپاٹ آپ لوگوں کی سہولت کی وجہ سے اس کو 3 فائل میں 3 پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا، جس ڈسٹریبیوٹ کی کیا وجہ گیا سے ہے. تھوڑا سا اور اسپیڈ ہماری سلو ہو گئی. تو ایک تو جو بھی محکمہ تھا جس نے چاند دیکھا، محکمہ فلکیات، اور دوسرا ہمارا اپنا ڈیسیجن کہ اس کو 3 پارٹس میں کریں، یوں ہم تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے. حرین نوید بیٹا، میں نے ابھی آپ کا کمنٹ دیکھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ جھوٹی باتیں کرنا تو کوئی آپ لوگوں سے سیکھے. حرین اگر کوئی ایسی بات ہے یا آپ کو کوئی بات غلط لگی ہے، جھوٹ لگی ہے، تو پلیز ابھی یہیں پہ کمنٹ کریں. ہمیں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کھل کے کسی بھی ٹاپک پہ نہیں، بات فرسٹ یو کرنے نیڈ ٹو ڈسکس. سب سے پہلے آپ ڈسکس تو کرو کہ آپ کا پرابلم کیا ہے. رائے دینا، رزلٹ نکالنا، یہ ساری جو کنکلوژنز ہوتے ہیں نا، یہ بہت بات کی طرح ہوتے ہیں. پہلے آپ اس چیز کو ڈسکس کرو کہ پرابلم کیا ہے. اگر اس پرابلم کا کوئی اوکے سولوشن نہیں نکلتا تو پھر آپ آگے کوئی بات کرو. جی اوکے حرین نوید آئی. اوکے جی شی یہ سیڈ کہتی ہیں کہ کتنے ہی ناول آپ لوگوں نے یہاں سٹارٹ کیے، ایٹ دا اینڈ سب ای بک یا یوٹیوب پہ چلے گئے، کیا یہ غلط نہیں؟ نو، دیکھیں اٹس ناٹ حرین سب رانگ، سے اٹس پہلی ناٹ رانگ. ناٹ رانگ ایٹ آل. کلاسک اسپیشل کے ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے بالکل اسٹارٹ میں مینشن تھا کہ ان کے جو لاسٹ ایپیسوڈ ہیں وہ فیس لاسٹ بک پہ نہیں آئیں گی. 5 اٹس مین، یہ جی کلیئرلی ایک ہنٹ تھا کہ وہ کسی بھی میڈیم پہ آ سکتے ہیں لیکن وہ فیس بک پہ نہیں آئیں گے. ایکچولی دا پرابلم از، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ناول سے ہٹ کے اس طرح کی اناؤنسمنٹ پوسٹ لگائی جاتی ہیں نا، تو ہماری اکثر جو عوام ہے وہ بنا اس پوسٹ کو پورا پڑھے لائک کر دیتی ہے یا کمنٹ کر دیتی ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ٹیگ می نیکسٹ جی بالکل. یا نیکسٹ ایپیسوڈ. میں اس پہ اوکے اوکے وی آر ایٹ نیاگرا فالز رائٹ ناؤ. تو میں یہاں پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گی حرین آپ کو بیٹا، پرسنل مت لیجیے گا کسی بھی بات کو، لیکن جو ہے یہاں پہ ایک دیکھیں، ہمارا جو کلاسک کا پلیٹ فارم ہے نا، وہ پیڈ پلیٹ فارم ہے. اس کو میں اور فرحت اور سدرا فرشتے جتنا ان باکس میں اور زوئلا دیکھتے ہیں نا، آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں کہ ہر رائٹر، ہر بچی جس نے ابھی پہلا ناول بھی نہیں لکھا اور لکھنا شروع بھی نہیں کیا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پیمنٹ کریں. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ میرا ناول، کیونکہ ضرورت ہر ایک کو ہے، اور خاص کر آج کل کے جو حالات ہیں کرونا کے اور یہ سب، اور بہت سے لوگ جاب لیس ہیں، ان کے گھروں میں لوگ جاب لیس ہیں، تو وہ ان کو بالکل. ضرورت ہے. ہمیں اتنا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ ہم اتنے ناول آپ کے ای بکس پہ یا پلیٹ فارم پہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم بھی ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ ایک کام کریں، آپ 1.5 سال کلاسک میں اپنے ناول پوسٹ کریں، ہم وہیں سے پھر آپ کو پک کریں گے. یہ جان چھڑانے والی بات نہیں ہوتی، اس طرح سے وہ بھی کام سیکھیں گے اور تھوڑا سا باری میں لگ جائیں گے. تو یہ جو تھا، ہم لوگوں نے اس طرح سے پھر وہاں سے پک کرتے ہیں، اور پھر ہم بچیوں کو چانس دیتے ہیں جن کے کئی ناول فری موڈ میں آ چکے ہوتے ہیں، ان کو پھر ہم ایک چانس دیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا رائٹ ہے اس طرح سے بنانا. امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آگے حرین کہتی ہیں کہ کلاسک اسپیشل کے علاوہ بھی سیما میم آپ کے ناول انایا کے زرناب کا سب ادھورے رہ گئے. حرین دیکھیں، جو پہلا سیٹ آف ای بک تھا نا، اس کو کئی دفعہ ایکسپلین کیا جا چکا ہے. اس میں میں بھی ہاں، اور یہ اٹس بینگ 1 ایئر، یہ 1 ایئر. 1 سال ہو چکا ہے اس بات کو. ہم کیوں ایکسپلینیشن دیں اور ہر بار ایکسپلینیشن دیں؟ ہم نے جب یہ اسٹیپ لیا تھا ہم اسی وقت ایکسپلین کر چکے تھے کہ ہم نے یہ اسٹیپ کیوں لیا ہے. اور صحیح سمجھ بات. میں آ رہی ہے؟ جی بالکل. تو ہاں ماسک ہے میرے پاس. تو گائز یہ ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں، یہاں پہ پہنچ کے فرحت آپ بات کیجیے جب تک میں گاڑی سے اتر جاؤں. اوکے فائن. یس، سیما جی کا فی الحال کوئی ناول جو ہے وہ ادھورا نہیں ہے، زرناب کا بھی نہیں ہے، اور انایا احمد کا جو ہے وہ کنٹینیو ہے. سیما جی کے بھی ناولس بھی کنٹینیو ہیں، اور بلکہ سیما جی کی تو بہت جلد انشاءاللہ جو ہے وہ ای بک بھی لانچ ہونے جا رہی ہے، بلکہ لانچ تو ہو چکی ہے، جسٹ اس کو ڈسپیچ کرنا اسٹارٹ کریں گے ہم. زرناب فی الحال رائٹنگ پیریڈ سے بریک پہ ہیں، اور عنایت تو کنٹینیوسلی لکھ رہی ہیں. انہوں نے نیو ناول بھی اسٹارٹ کیا تھا، مجھے پڑھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، بٹ سیمس گڈ.
اس کے علاوہ کیا ہے؟ دیکھیں ناولس تو فری میں بھی آتے بھی رہیں گے. اکبر نے اس دن بھی ایک لائف میں بتایا تھا کہ اگر آپ کلاسک ویب کو دیکھیں نا، جو نان پروفیٹیبل ویب ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ایڈ چل رہے ہیں ان ایڈس کے اوپر آپ نہیں جائیے. وہاں پہ آپ کو ایڈ فلائی کا کوئی اکاؤنٹ نہیں دکھے گا. ہم وہاں سے ایک پیسہ نہیں بناتے. کلاسک ویب پہ اگر آپ اس کی انچارج زوئلا ماری جائیں، اگر آپ چیک کریں وہاں پہ ہم ویب جو اسپیشل چلواتے ہیں نا، وہ بھی ہم رائٹرز کو پے کرتے ہیں. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمارے کسی ویب اسپیشل پہ بھی صرف اور صرف آپ کے اور آپ کی ڈیوائسز کی سیفٹی کے لیے ہمارے پاس کوئی ایڈ فلائی یا شاید کی ٹائپ ہمارے کا پاس کوئی وہ اس نہیں ہے. قسم کا ایڈ نہیں ہے جو آپ جب کسی لنک کو ایکسس کرتے ہو تو وہ آپ کی ڈیوائس یا آپ کی جو سیکیورٹی ہے اس پہ کوئی ایشو کریٹ کرے. ہمارے پاس بالکل سیف موڈ پہ ایڈس ہیں، اور کوئی اس طرح قسم کا ایڈ نہیں ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھی زحمت ہو اور آپ کی ڈیوائس کو بھی زحمت اٹھانی پڑے. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں آئے گا، یہ کسی اور میڈیم پہ آئے گا، تو وہ میڈیم کوئی بھی میڈیم ہو سکتا ہے. وہ پیڈ میڈیم بھی ہو سکتا ہے، وہ ان پیڈ میڈیم بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ ہارڈ ورکنگ کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، تو اس محنت سے کا معاوضہ آپ کو ملنا چاہیے. آپ جس چیز کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ لگاتے ہو، آدھا گھنٹہ لگاتے ہو، کبھی کبھی اس چیز کو لکھنے میں پورا دن نکل جاتا ہے. کبھی 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کبھی 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ایک بہت لانگ ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے ہر چیز کو سیٹ کرنے کے لیے. ایک جو کریکٹرس کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، اسٹوری کو لائن اپ کرنا، کریکٹرس کی فارمیشن کرنا، یہ اس کے پیچھے ایک پورا جو ہے ہارڈ ورک ہوتا ہے. تو وہ ہارڈ ورک جب اس طرح سے منہ اٹھا کے کوئی بھی اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دے گا یا یوٹیوب پہ جو ہے وہ پورے لنک بنا کے ڈال دے گا، تو تب بھی تو یہ کام اس طریقے سے آ رہا ہے نا. ایسا بہتر نہیں ہے کہ ایک پراپر وے میں چلتے ہوئے ہم یہ کام خود کر لیں. جی بالکل. اور نہ صرف یہ، مطلب جو ایڈ چل بھی رہے ہیں نا کلاسک ویب پہ، ان سے ہمیں ایک پینی یا ایک پائی کا ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ہے، بلکہ ملتا ہی نہیں کچھ. کیونکہ وہ ایڈ سے پیمنٹ جب ملتی ہے جب آپ ان ایڈس کو کلک کرتے ہیں. اور آپ میں سے کتنے ہوں گے جو کلاسک ایپ پہ جا کے ناول ڈاؤن لوڈ کے علاوہ ایڈس کو بھی کلک کرتے ہوں گے؟ ایک بھی نہیں ہوگا. نہیں، کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اوبیسلی جب ہم یوٹیوب پہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایڈ آ جاتا ہے تو ہم ہمیشہ اسکپ ایڈ کے آپشن کو پریفر کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو سملرلی اگر ہم ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں تو ہم اتنے نیک تو ہیں نہیں کہ ہم ایڈ پہ جا کے کلک کریں گے. ہم وہاں پہ بھی اسکپ کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا نا. جب آپ ایک ریڈر کے پوائنٹ پہ کھڑے ہو تو آپ کو جس نے ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے نا، اس نے کیوں ڈیولپ کی ہے، اس کے اوپر ایڈ چل رہا ہے تو اس کا کیا ریزن ہے. یہ باتیں، یہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں، اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. جب تک آپ اس پوائنٹ پہ، اس ڈیولپر کے پوائنٹ پہ آ کے نہیں کھڑے ہو گے نا، آپ یو کانٹ انڈرسٹینڈ اس کی تھیم کو نہیں سمجھ سکتے آپ. کیونکہ جب آپ ریڈر ہوتے بہت سی باتیں آپ کو نہیں پتہ ہوتی. ہم خود جب ریڈر تھے، صرف ریڈر تھے، تو جب ڈاؤن لوڈ کیا کرتے تھے پی ڈی ایف، اگر کوئی ایڈ اس طرح سے آتا تھا ابھی آلویز اسکپ، ہم ہمیشہ اسکپ کرتے تھے کیونکہ ہمیں یہ فارمیلٹی بڑی ویئرڈ لگتی تھی. تو ابھی بھی بہت سارے ریڈرس اس طرح کے ہوں گے جنہیں نہیں ہضم ہوتا ہے، تو وہ اوبویسلی نہیں کلک کرتے. موسٹلی میجورٹی جو ہے وہ نہیں کرتی. جی بالکل. اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. اور ہمارا جو ہے کلاسک ویب پہ جتنا بھی کام چل رہا ہے، ہم نے کبھی ہوں سوچا بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس سے پیمنٹ لینی ہے. حالانکہ وہاں جتنے ویب اسپیشل ہیں ہم ان تمام ویب اسپیشل پہ پے کرتے ہیں رائٹرس. لیکن ہم نے آج تک نہیں سوچا کہ ہمیں پے لینی ہے. ہم صرف آپ کا سوچتے ہیں. یہاں تک کہ ڈیجیٹل لائبریری پروجیکٹ جو کہ پیڈ پروجیکٹ ہے، اس کی فیس بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہم چاہیں تو وہاں پہ ایڈس لے سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ہوں دکھ رہی ہے فال؟ تو لیکن ہم نے وہاں پہ بھی ایڈ اپلائی نہیں کیے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بہت نیٹ اینڈ کلین طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے. تو امیدیں ہو رہے ہیں بیٹا آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ کا دل صاف ہو گیا ہوگا. کوشش ایگزیکٹلی. کریں گے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کر سکیں. آپ مجھ سے ان باکس رابطہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بات تھی. ہم نے مصباح کے بھی اناؤنسمنٹ کر دی. میری طرف سے چلی ملی کی سرپرائز گفٹ باکس ہے وہ بھی ہم نے اناؤنس کر دیا. تو دیکھ رہی ہیں فرق کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ہے دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل فالس.
اور اس میں جو ایگزیکٹلی دس اس از سائڈ پہ نیاگرا آپ دیکھ رہے فال. ہیں نا جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے وہ یو ایس اے ہے، اور جہاں سے یہ فال گرنا شروع ہو رہی ہے یہ کینیڈا ہے. یہ فال اٹس گرتی بیوٹیفل. کینیڈا میں ہے، اس کی ساری خوبصورتی کینیڈا میں ہے. اور سردیوں میں بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. کبھی سردیوں میں آپ کو لے کے آئیں گے، پوری آئس برف جمع ہوا ہوتا ہے پانی کہ جیسا. اب جتنے بھی رائٹرس موجود ہیں نا اس لائف میں آپ لوگ انسپریشن لے سکتے ہیں. یہ ہاں آپ سین لوگ دیکھیں، منظر انسپریشن لے نگاری سکتے ہیں، مگر دیکھیے، کوئی فرشتے نہ کوئی سین ہیرو ہیروئن ایجاد کیجیے اور کوئی نہ ایک اچھا سا خوبصورت سا مسحور کن سا سین ڈیولپ کیجیے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ زیادہ تر مسلم کمیونٹی آئی ہوئی ہے کیونکہ آج عید کا دن ہے. ایگزیکٹلی عید کا دن ہے تو جا آئی نہیں ہوگی نا، سکتے، سارے لوگ آئے ہوں ریسٹورینٹ گے. نہیں جا سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، پکچرز دیکھ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. اور ابھی لاک ڈاؤن ہمارا اور انکریز ہو گیا ہے 2 جون تک نا. جو سچویشن ہے اس کے بعد تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ ہر جگہ ہی اس طرح کی ایک سچویشن چل رہی ہے. تو دیکھیں کب یہ سچویشن جو ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پورا اس کے ساتھ اب کہتے ہیں نا وہ رہنا آپ کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، کرونا جانے کا نام نہیں لے رہا. اب گوڈ نوز بیٹر کہ کب ختم ہوتا ہے. بالکل. تو کرونا تو انشاء اللہ اللہ نے چاہا تو جلدی ختم ہو جائے گا. ویکسینیشن ہے امپورٹینٹ. جیسے جیسے ویکسینس ہوتی چلی جائیں گی اور چانسز بیٹر ہوتے چلے جائیں گے. آپ لوگ ینگ ہیں، سب اپنی اپنی ویکسین ضرور کروائیں، اپنے پیرنٹس کی ویکسین ضرور کرائیں. میری تو اپنی ویکسین اسکیجول ہے انشاءاللہ جون 4 کو مجھے ٹائم دیا ہے. صحیح. ایک تو ہماری بھی ویکسین ہے، ابا کی ہو چکی ہے اور باقی گھر والے ہیں تو ان کی باقی ہے. لیکن عید کی وجہ سے اور کچھ رمضان کی وجہ سے اس طرح کی کنڈیشن تھی ہے ہم لوگ باہر نہیں جا رہے تھے کیونکہ لاک ڈاؤن ہے تو حدود تھے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ سب کی بھی ویکسین ہونی چاہیے. اینڈ اس وقت تو خیر ہم نے منع کر دیا تھا کیونکہ یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ کہ سب سے پہلے احتیاط ہے. اس بیماری کا جو سب سے فی الحال علاج ہے وہ احتیاط ہی. آپ گھر میں بھی رہو، سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو دیکھو. اس کے علاوہ ایس او پیز ہیں وہ فالو کرنے چاہیے اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہو، کیونکہ اوبویسلی گھر میں تو سکون کسی کو ہے نہیں، کہیں نہ کبھی کبھی آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے. تو کچھ چیزیں ہیں جو پراپر آپ کی لائف میں آپ کی بیلنس ڈائٹ میں شامل ہونی چاہیے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی ڈائٹ بڑی بیلنس ہونی چاہیے. آج تو عید کا دن ہے، سب نے بڑی بے احتیاطیاں کی ہوں گی، سارے ڈائٹ پلان دھرے کے دھرے رہ گئے ہوں گے سب کے. ڈائٹ پلان تو عید کے دن تو ظاہر سی بات ہے. ویسے کس نے کہا تھا مجھ سے کہ ہم پاکستانی جو ہیں، بلکہ مسلم صرف پاکستانی نہیں دنیا بھر کے تمام مسلمان جو ہیں واحد قوم ہے جو پورے کے پورے 30 یا 29 روزے رکھتی ہے اور باقاعدہ رکھتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ویٹ گین کرتی ہے، لوز نہیں کرتی. ہاں ایگزیکٹلی، کیونکہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ آپ سارا دن جو ہے وہ کچھ کھاتے پیتے ہو نہیں. پھر جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کے پاس فرائیڈ آئٹمس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بھی ہوتا ہے. تو وہ کمبینیشن کچھ اس طرح کا جنریٹ ہوتا ہے. پھر وہ جو ایک ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ دانت ہلنا اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ رات گئے تک ہلتا ہی چلا جاتا ہے. تو آپ وہ جب اس طرح سے کنٹینیوشن میں آپ کھا پی رہے ہوتے ہو اور کچھ عجیب عجیب سے ہی کمبینیشن کھا رہے ہوتے ہو تو پھر آپ نے ویٹ گین کرنا ہی ہے. ایگزیکٹلی. خاص کر آپ پکوڑے تو مست ہوتے ہیں نا، پکوڑوں میں آپ ذرا سوچیں فرشتے، آپ کی امیجنیشن کو اب ہم کیا کہیں. ہیرو کو ڈبو سکتا ہے انسان یہاں. ہاں ابا یہ تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کوئی خوبصورت سا آپ یہاں پہ منظر دیکھ کے لکھ سکتے ہو اور آپ کہہ رہی ہیں یہاں مطلب مرنے مارنے والے کام کرنے ہیں. فرشتے کا بس ہی چلتا ہے کہ بس یار اس سے نا اس کے سفید عشق نکلوائے ہیپی اینڈنگ کے ساتھ. ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ لڑکیاں میرے ہاتھ لگے تو پھر سفید عشق کیا. لیکن یہ کہ وہ انتظار لوگوں کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں لیکن فرشتے کا عشق ابھی تک سفید نہیں ہوا ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ بندی ہاتھ نہیں لگتی ہے. ویسے اس کے پاس کام بھی بہت ہے. کام بھی بہت ہے اور نا پھر وہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے میں فرشتے کا پیچھا چھوڑتی نہیں ہوں، لیکن مجھے خود تھوڑا سا نا وہ ہو جاتا ہے کیونکہ بیچاری بچی آن لائن کلاسز بھی لے رہی ہوتی ہیں. تو اور مجھے خود اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جب آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا حشر ہوتا ہے. تو آپ مینٹلی اتنا اسٹیبل ہوتے ہی نہیں ہو کہ کوئی کریٹیوٹی کر سکو. ایگزیکٹلی. چلیں اوکے. یہاں سے
کیا آپ لوگوں کو اچھا رینبو سیما دکھ جی. رہی ہے؟ رینبو دیکھیے. او واو. یہ آج ہم سب لائیو دیکھ رہے ہیں جو ہم نے پکس میں یا ویڈیوز میں دیکھا تھا. سو آج لائیو دیکھنے کا اتفاق ہو رہا ہے. دیکھیں کس طرح سے پوری فرشتے آئی ڈیڈنٹ میک کھیر. میں نے کھیر نہیں بنائی بیٹا. آئی ڈیڈنٹ میک کھیر. مجھے بنانی تھی بٹ میں نے نہیں بنائی. شیر خورما بنا تھا تو وہ میں نے رات میں کھایا کیونکہ صبح کچھ اس طرح کی چیز تھی کہ نہیں کھایا گیا مجھ سے. تو رات میں جو ہے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آج میں نے آخر میں جو ہے وہ شیر خورما کھایا اور بڑا مزہ آیا. کھیر پھر کسی دن. اوکے پھولوں کے قریب بیٹھی ہیروئن کو ہیرو پینٹ کر سکتا ہے. دس از نائس. ابھی کا یہ کون مطلب کہہ رہا ہے؟ یہ بلند ہے بخت. کہ ایسی لینگویج جس کو ہم لوگ ڈرائنگ میں بناتے ہیں نا باقاعدہ کلر دیکھ سکتے ہیں پورا آرٹ بن ہے. اوکے 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 اوکے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ میرا خون بھی گیلا ہو رہا ہے اور اتنا پانی نیچے آ رہا ہے لیکن ہم لوگ بہت اونچائی پر ہیں. اور بہت خوبصورت منظر ہے. باقی یہاں پہ یہ جو نیچے ہے نا نیچے غار ہے ان میں باقاعدہ آپ لوگ سمر میں الاؤ ہوتا ہے اور مضبوط دل گردے کے لوگ جاتے ہیں. میں کئی دفعہ رہ چکی ہوں اور ابھی نہیں ہے کرونا کی وجہ سے تو آپ لوگوں کو وہاں سے دکھائیں گے. اور وہ جو صحیح. آگے سے برج دکھا ہے نا وہ برج یو ایس سے جانا ہے. اوکے. سنیاگرا ویسے فال کی جیوگرافی بھی آج سیما جی نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. ویسے بھی جو ہے کیا نام ہے ٹرافک کا مسئلہ انٹرنیشنل جو بھی ٹرافک سے ریلیٹڈ ہے کیا پتا فیوچر میں جوائن کر سکیں ہمیں یہاں پہ. مے بی پاسبل. ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہم نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا. ایگزیکٹلی. سو دیکھیں آپ جب کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہو بس ایک دفعہ وہ کہتے ہیں نا آپ کام کرنا شروع کر دو پھر چیزیں خود بخود سیٹل ڈاؤن ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اوکے. فرشتے کے لیے سفید عشق ہوتا ہی نہیں سیاہ ہوتا ہے. بیٹا جو سیاہ ہوتا ہے نا وہ کرتوت ہوتے ہیں. عشق ہمیشہ سفید ہی ہوتا ہے. بالکل. دراصل فرق جب تک میں یہاں سے ہٹوں گی نا پتہ نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آئے گی کسی کی بھی نہیں آئے گی کیونکہ بہت زیادہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو شور آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جی جی آ رہا ہے. ہے. جی آپ آ جائیں تھوڑے سے سائڈ پہ آ جائیں تاکہ جہاں پہ سکون ہو تو آرام سے بات ہو سکے نا کیونکہ کافی ویو جی تو آپ نے بالکل دکھا دیا ہے اور جنہیں بار بار دیکھنا ہے وہ بعد میں سیو ہونے کے بعد دیکھ سکتے. اوکے سمیہ کہ نہیں یہ ریمبو لاہور میں کیوں نہیں بنتی؟ سمیہ یہ میرے لیے بھی اسٹرینج ہے کہ یہ لاہور میں کیوں نہیں بنتی جب کراچی جیسے شہر میں بن سکتی ہے تو لاہور میں کیوں نہیں بنتی؟ لاہور میں تو اچھی خاصی بارشیں ہوتی ہیں. ویسے میں سدرا سے پوچھوں گی. سدرا لاہور سے ہے تو سدرا سے پوچھوں گی انہوں نے لاہور میں کبھی ریمبو دیکھی ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ قوس بالکل قزاق کا منظر. اور یہ بہت سارے خوبصورت سے پھول. سدرا تو آرٹسٹ بھی ہیں. سدرا سے کہیں گے بنوا دیں. ہاں. یہ شپ ریسٹورینٹ ہے پر لیکن یہ بند ہے. صرف دل کو خوش کرنے اوکے کے لیے اوپر جا رہے ہیں ہم لوگ. اوکے. سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ اور میرا بھائی کہاں چلا گیا؟ انہوں نے آپ کو بزی دیکھ کے انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا ہم بھی وہ کر لیتے ہیں. ارے واہ یہاں سے زیادہ اچھا دکھے گا. تھوڑا سا جو ہے ہاں اٹس بیوٹیفل. یہاں بالکل سے صحیح سکون بھی بھی چل آئے. رہا ہے. چلے جناب عید کے دن آپ لوگوں کو سیر کرا رہے ہیں ہم لوگ نیاگرا فالس کی. اس کی ہسٹری پھر کبھی بتائیں گے. یہ بھی ایک طرح سے جو ہے وہ کلاسک کا گفٹ ہو گیا. جی بالکل. اوکے فرشتے بہت دھماکے کرنے کے موڈ میں. بیٹا یہ اتنی کریٹیوٹی آپ ناول میں دکھا دیں تو کیا بات ہے. ہاں اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ لاہور میں قوس قزح بنتی ہے؟ میں نے لاہور دیکھا ہے بچپن میں. مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے. وہاں کوئی جگہ تھی ہمارے ریلیٹیو تھے وحدت کالونی. وحدت
کالونی، وحدت کالونی. وحدت کالونی. تو وہاں پہ بچپن میں مجھے تھوڑی تھوڑی سی یاد ہے کہ ارلی مارننگ بہت سردی ہوتی تھی اور گرین بھی وہاں پہ بھی بہت ہے، اور ہم لوگ شاید ونٹر میں ہی گئے تھے، تو وہاں فاگ بہت ہوتی ہے، دھند. دھند بہت ہوتی ہے ایگزیکٹلی. اور اگر آپ لوگ ارلی مارننگ اٹھنے کے عادی ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہاں پہ رینبو بھی دیکھی جائے گی. ہاں بارش کے بعد تو obvious ہے، کیونکہ جب کراچی جیسے شہر میں وہ قوس قزح اپنا جلوہ دکھا دیتی ہے تو لاہور تو پھر لاہور ہے یار. سیدہ تحسین کے نہیں ہے لاہور میں نے دیکھی ہے، کیوں نہیں بنتی، obviously بنتی ہوگی یار. اوکے. یہ دیکھیں یہ ابھی بھی شپ چل رہی ہے، لیکن یہ یو ایس اے سائڈ سے چل رہی ہے کیونکہ کینیڈین سائڈ بارڈر بند ہے. اور جب یہ جو آپ کو شپ دکھ رہی ہے، بورڈ دکھ رہی ہے، جی جی دکھ رہی ہے. یقین کریں جب یہ بورڈ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس فال کے قریب آئے گی نا، پورا کا پورا مرنے کا لطف آتا ہے کہ بس اب گئے کہ اب گئے. یعنی آپ کا دل جو ہے وہ ہتھیلیوں میں دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایگزیکٹلی. کنڈیشن ہوتی ہے جب ہیروئن ہیرو کو پہلی بار دیکھتی ہے. ہم وہ اور لکھتے ہیں نا کہ اور لرزنے لگتی ہے نا وہ بیچاری، اور اس کے ہاتھ تھر تھر کر کے کانپنے لگتے ہیں. وہ ہاں ایگزیکٹلی ہانپنے کانپنے والے جو جتنے بھی وہ یہ کہتے ہیں نا پوری باڈی وائبریٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے. اتنا تو موبائل بھی وائبریٹ نہیں کرتے جتنے وہ ہماری بالی عمر کی ہیروئن وائبریٹ کرتی ہے. جی بالکل. اچھا جی، اب تھوڑا سا کمنٹس لے لیتے ہیں. یہاں پہ سائرہ ناز موجود ہیں. وعلیکم السلام سائرہ، آپ لیٹ ہو گئی لیکن بے فکر ہے، ہم ریویو نہیں وعلیکم کریں گے، آپ آرام سے اس کو السلام. دیکھ سکتے ہیں. ہاں طوبہ کامران موجود ہیں. طوبہ فرحت کا ناول اوکے. پڑھ رہی ہیں، بہت کمال لکھ رہی ہیں فرحت آپ، ماشاء اللہ. یہ تو ہے فرحت کا ناول میں بھی پڑھ رہی ہوں. میں نے تو کوشش بھی کی تھی کہ بہت فرحت شکریہ. کے بہانے مجھے دے دیں، لیکن فرحت نے نہیں پکڑایا. نہیں میں اس کے بعد 2 ایپیسوڈس پوسٹ کی ہیں میں نے، آج بھی کی ہے. دیکھیں آج عید کا دن تھا لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے سارے کام کرنے کے بعد ایپیسوڈ لکھ کے پوسٹ کی، انسانوں کی طرح، شریف بچوں کی طرح. یہاں پہ حوریہ ملک بھی موجود ہیں، کہہ رہی ہیں رینبو از امیزنگ. ہم یہ کہہ رہی ہیں سیما میم یہیں کہیں پاس میں پاکستان کا بارڈر نہیں ہے؟ نہیں نہیں اتنے پڑوسی نہیں ہے، اتنے پڑوسی نہیں ہے. 18 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد تو آ جاتا ہے نان اسٹاپ اگر آپ فلائٹ لیں، لیکن اس سے پہلے نہیں آ سکتا. یہ تو اچھا جی، اور سنائیں فرحت، اور ہمیں کیا باتیں کرنی ہوئی؟ اور ہمیں کیا باتیں کرنی تھیں؟ اور اوکے. اچھا جی، ہم نے اناؤنس کر دیا. اس کے علاوہ اچھا کل جو ہے وہ جس طرح سے ان ایکسپیکٹیڈ سچویشن ہوئی تھی، ہم نے رمضان المبارک میں ایک کمپٹیشن کروایا تھا جو دونوں گروپس میں ہوا تھا. ریکویسٹ میں بھی ہوا تھا اور کلاسک میں بھی ہوا تھا. ہم نے عید اسپیشل ریسیپیز کا ایک کمپٹیشن کروایا تھا. رسپانس آپ سب کا بہت اچھا تھا. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ہمیں ریسیپیز بھیجی اور باقاعدہ پکس کے ساتھ اور پوری ترتیب کے ساتھ، جو ایک پوری فارمیشن ہوتی ہے نا کہ اسٹیپس کے ساتھ آپ لوگوں نے ہمیں ریسیپیز بھیجی. میں نے وہ ریسیپیز دیکھی بھی اور مجھے اس میں سے کچھ ریسیپیز بہت پسند بھی آئیں. اب ہونا یہ تھا کہ ہمیں جو ونرس تھے وہ چاند رات پہ اناؤنس کرنے تھے، لیکن جس طرح سے ہماری چاند رات ہوئی ہے تو رات چاند کے بنا تھی. اچھا جی، تو ہوا کچھ یوں، ویسے آپ سب کو پتہ ہے اب تو یہ ذکر اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اب اس کی مونچھیں بھی سفید ہو گئی ہیں. تو اب ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ جو ہم نے 50 لفظی کہانیوں کا مقابلہ کروایا تھا اور جو ہم نے ریسیپیز کا کمپٹیشن کروایا تھا، ان دونوں کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہم عید کے 3rd ڈے اناؤنس کریں گے. اور ہم نے جو 50 لفظی کہانی کا مقابلہ کروایا تھا، مجھے نہیں پتا اس کے انعامات کیا ہیں، لیکن مجھے ریسیپی والے کمپٹیشن کے انعامات معلوم ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک کمپٹیشن اور کروایا تھا جو ہم نے رمضان ریسیپیز کا کروایا تھا. وہ کمپٹیشن جو تھا وہ ڈائجسٹ میں ہوا تھا. اور جو لوگ ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، جو ڈائجسٹ ریڈرز ہیں، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کمپٹیشن کا جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے، لیکن ہم نے اسے ابھی فیس بک پہ اناؤنس نہیں کیا. اچھا جی، اب عید کے موقع پہ ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے اس رزلٹ کو فیس بک پہ بھی اناؤنس کرنا تھا تاکہ ہمارے وہ ریڈرز جنہوں نے پارٹیسپیٹ تو کیا تھا لیکن وہ ڈائجسٹ نہیں پڑھ پاتے، کیونکہ ڈائجسٹ جو ہے وہ لائبریری پہ آتا ہے اور لائبریری میں پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ممبرشپ ہونی چاہیے. تو ان کے لیے بھی جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے تھا، ہمیں وہ رزلٹ بھی اناؤنس کرنا تھا. یعنی کل ملا کے ہمارے پاس 3 رزلٹس ہیں جو انشاءاللہ ہم 3rd ڈے آف عید اناؤنس کریں گے. رزلٹس ہمارے پاس موجود ہیں، بس صرف اناؤنسمنٹ کرنے کی دیر ہے. سو انشاءاللہ عید کی 3rd ڈے جو ہے وہ ہم اناؤنس کریں گے، کیونکہ آپ سبھی
عید کی فیسٹیوٹیز میں بزی ہیں، ہم بھی بزی ہیں. سو انشاءاللہ عید کی 3rd ڈے جو ہے وہ ہم اناؤنس کریں گے. جی بالکل. یہاں پہ طاہرہ محمد علی پوچھ رہی ہیں کہ کیا مجھ کو عید کے بعد عید باکس مل سکتا ہے. جی طاہرہ، ابھی ہم نے 1 ہفتے تک مزید عید باکس کی سیل اوپن رکھی ہے. اوکے. اس کے بعد یہ ناولز جو ہیں آپ کو سیپریٹ پرائسز میں ملیں گے، اور اگر آپ ان سب کو لینا چاہیں گے تو آپ کو بہت ایکسپینسو پڑے گا. عید باکس ایک بہت ہی زبردست پرائز ہے اتنے سارے 14 ناولس ناولز کو ہیں. ایک ساتھ وہ پڑھنے کے لیے. ایک ہم کہتے ہیں نا بائی 1 گیٹ 1 فری، لیکن یہاں تو بائی 1 گیٹ 13 فری. 14 ایگزیکٹلی. ناولس ہیں. اور آپ کے پاس جو عید باکس ہے اس کو 3 فائلس میں ہم نے بریک کیا ہے، اور ہر فائل کے 3000+ پیجز ہیں. سو آپ کی انویسٹمنٹ بیکار نہیں جائے گی، کنٹینٹ وائز بھی اور کوالٹی وائز بھی. مطلب آپ سکون سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، جتنا عرصہ چاہے پڑھ سکتے ہیں. بالکل. فرشتے کس قسم کا جغرافیہ پڑھا ہے بیٹا آپ نے؟ پاکستان کی نہریں اور دریا جو ہے وہ کینیڈا میں کیسے گر سکتے ہیں؟ نہیں، فرض یہ بتائیے جو یہ پوچھ رہی ہیں نا ابھی میرے، ان کو سمجھائیے دل ہتھیلیوں تک کیسے پہنچتا ہے. جیسے ہیرو ابھی میں کیا کہوں، جیسے کسی بھی سچویشن میں ہیرو ہیروئن کو بچانے کے لیے اچانک سے سپر مین کی طرح وارد ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہیروئن کا جو دل ہے نا وہ پسلیاں توڑ کے ہتھیلیوں تک پہنچ جاتا ہے. صحیح. تو یہ تو تھی ساری ہماری عید کی باتیں، اور جو ہے امید ہے آپ لوگوں نے اچھی عید گزاری ہوگی. آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے برے حالات جو ہیں فلسطین کے ہیں، اور بہت ہی ایگزیکٹلی بری ہمیں خبریں اس پہ بھی سننے بات میں آ کرنی رہی ہیں. چاہیے. اور جس طرح سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک چیز دیکھی ڈیورنگ رمضان. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو پڑوسی ملک تھا وہاں جب آکسیجن کی کمی ہوئی تو پوری دنیا چیخ پڑی. ٹھیک ہے، ہم اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سب سے بڑا جو ریلیجن ہے وہ ہیومینٹی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، اٹس فائن. لیکن آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ سب کے لیے ایکولی ہونا چاہیے. جب انڈیا میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو پوری دنیا اور سارے جتنے بھی اخلاقیات کا درس دینے والے ہیں وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کی، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، تو ہمارے منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں. سب کے منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں. پھر کہاں ہوتے ہیں جن کو یہ ہمدردی کا بخار چڑھ جاتا ہے. آپ اگر بالکل. کچھ اور نہیں کر سکتے، آپ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ آپ اپنی زبان سے ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کرو. جو کچھ آپ کے بس میں ہے کم از کم وہ تو کرو کہ قیامت والے دن وہ معصوم بے بس لوگ آپ کا گریبان آ کے نہ پکڑیں کہ تم بھی تو اس امت میں سے ہو جس امت میں سے ہم ہیں، لیکن تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. ہم نے تمہیں پکارا لیکن تم نے کچھ نہیں کیا. بالکل. سو کم سے کم آپ کے اپنے حصے کی جتنی ایفرٹ ہے آپ وہ کرو، جو آپ کے بس میں ہے وہ کرو. اللہ کبھی بھی کسی کی کوشش کو رائیگاں جانے نہیں دیتا. اسے آپ کی نیت محبوب ہوتی ہے. اگر آپ سچے دل سے سچی نیت سے کچھ کرتے ہو نا تو بے شک وہ اس ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اس کا اجر دیکھیے بہت بڑا ہوتا بالکل مسجد اقصیٰ کی جو اہمیت ہے نا وہ نہ صرف ہے. مسلمانوں میں ہے، وہ عیسائیوں میں بھی ہے، اور وہ جو ہے یہودیوں میں بھی بہت زیادہ ہے. وہ تو اپنا ہیکل سلیمانی وہاں پہ بنانا چاہتے ہیں. اور ایکچولی سارا مسئلہ ہی یہی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں اب کیا ہے کہ پہلے تو کرونا کی آڑ میں جو ہوا فلسطین تو نقشہ ہی دنیا سے ہٹ گیا. لیکن اب وہاں پہ جو ہو رہا ہے، ہم تو یہاں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں اسپیسیفکلی دعائیں کرنے کی بہت ضرورت ہے. مجھ تک ایک انفارمیشن پہنچی تھی کہیں سے، تو میں نے وہ اپنے پیج پہ پوسٹ کی. میں نے یہاں گروپ میں یہ نہیں کی کہ رپورٹ نہ ہو جائے، گروپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو ایگزیکٹلی. اگر آپ لوگ وہاں پہ اس کو دیکھیں اور اس کو جتنا شیئر کر سکیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو دعائیں تو دیکھیں ہم کر سکتے ہیں نا. یہ تو ہمارے ہاتھ میں کم سے ٹھیک کم ہے، اتنا دیکھیے تو ہم اگر کریں. آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے لیکن دعا کرنا ہمیشہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے لیکن آپ زبان سے کرو. اگر آپ زبان بھی نہیں ہلا سکتے تو آپ دل میں نیت تو کرو. وہ کہتے ہیں سب سے ہمیشہ نیت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ سوچو تو صحیح ایک لمحے کے لیے اس کے بارے میں. اور سب سے بڑی بات اور کچھ نہیں تو آپ اپنے گھر میں جو ینگ جنریشن موجود ہے جو سارا دن آن لائن گیمز میں اور نہ جانے کن کن چیزوں میں الجھی رہتی ہے، آپ
اس ٹاپک کی طرف انہیں موٹیویٹ کرو. فلسطین کیا ہے. ہم کہتے ہیں ہم آج کی جنریشن کو ڈپریشن میں نہیں ڈالنا چاہتے تو ہم ان کے سامنے یہ باتیں نہیں کرتے, اوائڈ کرتے ہیں. یار آپ کو کیا پتا آپ کا بچہ ہاتھ میں ٹیب لے کے انٹرنیٹ تک ایکسیس لے کے کیا کچھ دیکھ رہا ہے. آپ سیکیورٹی نہیں کرتے, آپ نہیں چیک اینڈ بیلنس کرتے. تو جب وہ آپ کا بچہ ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہے تو وائی ناٹ ان چیزوں تک ان کی رسائی ہونی چاہیے. ان ٹاپکس کے بارے میں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فلسطین اور کا یہودیت کا کیا پرابلم ہے, کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ ان کی عمر کے حساب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان پرابلم سے ان کو گائڈ کرو, ان کو بتاؤ یہ مسئلہ کیا ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ مسلمان ہونے کے ناطے یہ چیزیں ان کو معلوم ہونی چاہیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہاں پر. تو وہ تو ویسے ہی ہمارے لیے اتنا مقدس ایک وہ ہے, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے, ہماری آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اور میں آج کل بالکل یہ دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو ایک بچپن میں گائیڈ کیا جاتا تھا, ہمیں ہمارے پیرنٹس ہوئے ہیں وہ بتایا کرتے تھے. آج کل کے جو پیرنٹس ہیں نا, سوری ٹو سے, میں نے بہت کم جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزوں کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں. تو بالکل. آپ کو پتہ ہے یہ کہ مت کریں سنتے ہیں کہ آپ. مجھے ولی جو تھے انہوں نے ایک دروازہ, کسی کو یاد ہے, اکھاڑا تھا جو 40 کلو سے بھی زیادہ کا تھا, وزنی تھا. پوری جو ہسٹری ہے وہ فلسطین میں ہے ہماری, خلفائے راشدین سے لے کے حضور پاک سے لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اگر ہم چلیں, اور جو ہے اور تمام انبیاء اکرام, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, ہماری ہسٹری ہے پوری. ہم ویسے تو بہت دیکھیں مسلمان پورا بنتے ہیں اور جب ہم اتنا قبلہ وہ اول کی بات کرتے ہیں, سب کچھ ہوا جب واقعہ معراج کا ذکر چھڑتا ہے, ساری اس طرح کے ہماری امپورٹنٹ اوکیجنس کی بات آتی ہے, تو تب بیت المقدس کا ذکر ہوتا ہے, فلسطین کا ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر ہے. تو یہ تو ویسے ہی ہمارے لیے ایک بہت معنی رکھتا ہے. تو اگر ہماری جنریشن کو معلوم ہی نہیں ہوگا ان چیزوں کے بارے میں تو وہ کیسے فیملیئر ہو پائیں گے آنے والے حالات سے. میں آج ایک جگہ ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی, ون آف دا ویری فیمس ایکٹریس ہالی ووڈ, بٹ جو ہیں وہ شی از فرام اسٹائل, میں ان کا نام نہیں لوں گی, لیکن ان کی پوسٹ دیکھ کے ان کو کافی کتنے ملینس لوگ فالو کرتے ہیں. ان کی ایک پوسٹ, اور ان میں سے اکثر اوبویسلی ہماری جنریشن پہ سے بھی کچھ لوگ ہوں گے, کیونکہ جو ایکشن موویز ہیں یا اس طرح کی جو لائیو موویز ہوتی ہیں انہیں ینگ جنریشن بہت پسند کرتی ہے. سو ان کی پوسٹ سے جو ایک پیغام جا رہا تھا اس سے وکٹم وہ خود لگ رہے تھے, یہودی وکٹم لگ رہے تھے. تو جب ہمارے بچوں کو فلسطین کی ہسٹری پتہ ہی نہیں ہوگی, اس چیز کی اہمیت معلوم ہی نہیں ہوگی, بیت المقدس کی مسجد اقصی کیوں ہمیں اتنی, ہمارے لیے اتنی محترم, اتنی مقدس ہے, تو اوبویسلی وہ کس چیز کو فالو کریں گے. بالکل. کبھی آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہسٹری کہتی ہے کہ پاکستان سے نکلے گا آخری, اور جہاد پاکستان سے ہوگا, اور پاکستانی فوج یہ کریں گی, اللہ کرے یہ سب ہو. لیکن کیا اس کے انتظار میں ہم بس عیدیں مناتے رہیں, ہم موویز دیکھتے رہیں, ہم انجوائے کرتے رہیں, یہ ہمارا فرض ہے؟ اچھا, ہمیں یہ غلط ہے. ہم سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ لوگ سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہو, آپ لوگ یہ کرنے سے کیا ہوگا. ایک مجھ سے ایک بات یہ ہوا کہ مجھ سے کسی نے اس پہ بڑی ڈبیٹ کی کہ آپ کے کرنے سے کیا ہوگا, کیا فلسطین آزاد ہو جائے گا, کشمیر وہ ہو جائے گا. میں خود کشمیر سے ہوں, آئی کین فیل, میں وہ درد محسوس کر سکتی ہوں, کیونکہ جب آپ جس جگہ سے جڑے ہوتے ہو نا, آپ کو وہاں کا درد بہت اچھی طرح سے محسوس ہوتا ہے. بالکل. سو اب مسئلہ کیا ہے, اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایک اکیلے کرنے سے کیا ہوگا, دیکھیں جب ایک اکیلا انسان کرنے پہ آتا ہے نا تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے آپ کی سوچ, آپ کس ایگزیکٹلی. طرح سے کسی کی ذہن سازی کرتے ہو. یہ جو سب کچھ ابھی ایک پورا ایک گیم کھیلا جا رہا ہے, یہ کیا ہے, اس کے پیچھے ایک لابی آج سے نہیں سالوں سے کام کر رہی ہے, صدیوں سے کام کر رہی ہے. صدیوں صلاح سے الدین صدیوں ایوبی سے کے دور سے کام کر رہی ہے. صلاح الدین ایوبی صاحب کو بھی گزرے اس دنیا سے کتنے برس ہو چکے ہیں, اور اس وقت دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج میں ہے. اور اس کے یہ باوجود ہم وہیں کھڑے ہیں, وہیں کھڑے ہیں. بلکہ اور اور پیچھے ہو جائیں گے. مسلمان کس طرح سے, ایک زمانہ تھا کہ مسلمان حکومت کر رہے تھے ہر جگہ پہ, لیکن ہم کس طرح سے زوال کا شکار ہوئے ہیں, اور اسٹل ہم سبق نہیں سیکھ رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اپنی ہسٹری سے دور کر رہے ہیں. ہمارے بالکل. یہاں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے, اگر ہم اپنا
کورس آؤٹ لائن دیکھیں، اس کورس آؤٹ لائن کے اندر ساری ہسٹری ہے، جیوگرافی ہے، ٹھیک ہے، جیوگرافی میں آل اوور دا ورلڈ سب کی باتیں ہو رہی ہوں گی، سب کچھ ہو رہی ہوں گی. ہسٹری میں نے کچھ عرصہ پڑھائی ہے، تو کچھ سیکشنس کو جب میں نے پڑھائی تو میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ وہاں ایجپٹ کا ذکر ہے، وہاں یونان کا ذکر ہے، وہاں ان ساری چیزوں کا ذکر ہے، بٹ وین اٹ کمس ٹو مسلمس بہت ریئر اس کا ذکر ہوتا ہے، اور ہڈن کر کے، یعنی کہ اتنا زیادہ اس کو پورا ایک واسٹ میڈیم میں جیسے بتایا جاتا ہے. لیکن جہاں یہ بتایا جاتا ہے تو ہم اچھا اگر بتاؤ بچوں کو، کیونکہ مجھے خود یہ پرسنل ایکسپیرینس ہوا کہ جب میں نے بچوں کو بتانا اسٹارٹ کیا کہ اچھا فلسطین یہ ہے، مسجد اقصیٰ یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ یہ ہے، ہیکل سلیمانی بالکل کی کیا حیثیت ہے، تابوت سکینہ کیا ہے، یہ ساری ایگزیکٹلی. چیزیں جب ہم نے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا اسٹارٹ کی تو مجھے یہ جان کہ اتنی حیرت ہوئی کہ یہ بچے ان چیزوں کے بارے میں پہلے نہیں جانتے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اصل ہیروز ہیں. ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ بالی ووڈ ہیروز کیا ہیں، ہالی ووڈ کے کون کون سے فیمس ایکٹرز ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے. بالکل. اور انہیں میں یہ نہیں فرض پتا میں یہاں محمد پہ بن قاسم کون بالکل تھے. میں یہاں پہ صرف اتنا کہوں گی کہ ابھی آپ لوگ خوش نہ کریں، آپ لوگ انجوائے کریں، عید ہے سب ہوں کچھ کریں، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں نا. اس اللہ جو ہے دعاؤں کو سننے والا ہے. لاکھوں کروڑوں اگر دعائیں ایک مقصد بالکل. کے لیے کی جا رہی ہوں تو ہوں کچھ تو ہوگا. آپ اپنا فرض، اپنا جہاں دو نفل ہوں پڑھ کے خاص ان کی مدد کے لیے، ان کی فتح کے ہوں لیے ہوں دو نفل پڑھ کے مخصوصی دعائیں اگر ان کی روزانہ اپنے استقامت کے لیے ٹائم پہ بھی دعا 5 منٹ کیجیے. نکال لیں تو کیا ہوں کیا جاتا ہے. یار 5 وقت کی نماز الحمدللہ سب تقریباً پڑھتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد اگر آپ ایک یہ دعا کرو تو آپ کا کچھ ذائقہ تو نہیں اوبیسلی، کیونکہ دیکھیں مسلمان کے کام آتا ہے. وہ جب بات آتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو پوری مسلم کمیونٹی ہے، مسلم قوم ہے، وہ ایک پورے جسم کی مانند ہے. جب جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو پوری جو باڈی ہے وہ آپ کی انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہو. اگر آپ کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے. فرق ہونا تو یہی چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیا بڑا نفسا نفسی کا دور ہو گیا ہے آج کل. ہوں کمپٹیشن بنا ہو گیا ہے، لوگ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ تو پتا ہوں ہوتا ہے کہ کون سی پکچر ریلیز ہو رہی ہے، یا میڈیا میں کیا چل رہا ہے، یا سوشل میڈیا میں کیا چل رہا ہے، یا فلاں کو ہمیں کیا کہنا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں ہوں پتا ہوتا کہ دنیا میں ایسا کیا چل رہا ہے جس سے ہماری نسلوں تک کا نام، ہمارے مذہب تک کا نام ختم ہو جائے گا. بالکل. میں وہی تو کہہ رہی ہوں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گولس الگ سیٹ کر لی ہیں. ہم بالکل دنیا سے الٹا چل رہے ہوتے ہیں. ہماری پرائیورٹیز بدل اور چکی ہیں. نہیں، میرا سوال ہے فرق آپ کو چھوڑ کے، کیونکہ آپ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، میری اور آپ کی کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہماری ذہنی اپروچ ایک ہے. آپ کو چھوڑ کے ہوں میرا سوال ہے یہاں پہ سب سے، کیا واقعی آپ کے کوئی گولز ہیں؟ نہیں ہوں گے فرق. اچھا مجھے کافی کچھ ٹائم سے اس طرح کی انٹریکشن ہو رہی ہے میری کافی لوگوں کے ساتھ. مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمارے جو گولس اگر ہیں بھی نا، تو پتہ ہے ہمارا گول کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈگری لینا ایک کسی بھی فیمس انسٹیٹیوٹ سے، اور اس کے بعد ایگزیکٹلی. آپ کو ایسی جاب کرنی ہے جس سے آپ کی وہ کہتے ہیں نا لگزیریس لائف ہو، آپ کی سیلری اتنی ہو کہ آپ کے سارے ایکسپینسز پورے ہو رہے ہوں. ہمارے گول ہم اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو اس لیے ہمیں ڈگری چاہیے، تو کس لیے؟ ایک اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، ایک شعور حاصل کرنے کے لیے نہیں. ہمیں ڈگری چاہیے ایک اچھی جاب کے لیے، ایک اچھے سیٹلمنٹ کے لیے. ابھی میں اس پہ اس بات کی نہیں کہوں گی وہاں پر کہ اب اس کو بھی چھوڑیں. آپ مجھے بتائیں فرق کہ ہوں فلسطین میں جو ہو رہا ہے، جس طرح سے لڑکیوں کو مارا گیا، بچوں کو، صرف بچوں کو نہیں، جو ملالہ بی بی کہہ رہی تھی، ہوں 12 کیا قتل کیا ہوں گیا ہے سب کو، یوتھ کو، ایگزیکٹلی. مسجد میں گھس گئے، سب کو، جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. کیا ہم میں ہوں سے کسی نے سوچا کہ ہم اس دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں جو کپڑے ہیں، جو چیزیں ہیں، انہیں سے عید بنا لیتے ہیں، ڈونیٹ کر دیتے ہیں؟ نہیں کس نے سوچا ہوگا. سوچا؟ نہیں سوچا ہوگا یہ چیز. اور ہم میں آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی جو پہنے ہوئے کپڑے فرق، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو میں مطلب کوئی اپنی ویسے نہیں بتا رہی، میں صرف ایک ایگزامپل کے لیے طور پہ بتا رہی ہوں، تاکہ کیا پتا کوئی انسپائر ہو جائے. کہ میں اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں بتاؤں گی. فرحت اچھی طرح جانتی ہیں کہ خاصا اسٹرانگ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، پیسہ میرے ایگزیکٹلی. لیے ایشو نہیں ہے. لیکن اس وقت میرے خیال سے مجھے 2 سال ہو گئے میں نے کوئی نیا کپڑا نہیں بنایا. آنےسٹلی میں نے کوئی نئی شاپنگ نہیں کی، بلکہ فرشتے نے ابھی کتنا کہا تھا عید پہ آپ آن لائن ہی کر لیں.
लेकिन मुझे 2 साल हो गए, इत्तेफाक की बात है, मैंने शायद शूज भी नहीं लिए हैं 2 साल से। सही, क्योंकि जो है वो है, जो एग्जैक्टली। उसको मजीद लेने की बजाय जहाँ जहाँ मैं जो कुछ कर सकती हूँ मैं वो कर दूँ। और सोशल मीडिया पे अगर मैं आई हूँ या मैंने लिखना शुरू किया है या अब ये क्लासिक बनाया है हम सब ने मिलके, तो वो भी आप बच्चियों ही के लिए हम सब ने मिलके बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया। उसके पीछे भी एक गोल है ना, उसके पीछे भी एक कॉज है। अगर हम कुछ एग्जैक्टली। करें तो विदाउट कॉज कुछ नहीं है। आयशा अल्मास, आप कह रही हो कि आपके पास एक गोल है, आप उसको शेयर करें हमारे साथ, ताकि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो एक इंस्पिरेशन ले सकें कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपने क्या अपना गोल रखा है, आपके क्या एम्स हैं, आपके क्या कॉज हैं। जी आप आयशा आप बताएं, और उसके बाद मैं यहाँ पे आयशा के बाद ना अपनी सिस्टर का भी एक गोल शेयर करूंगी यहाँ पे कि वी क्लियरली नो इट ऑलरेडी, नो नीड टू डिस्कस। ओह माय गॉड। एक गोल ओके। शेयर कर दूंगी, इस महीने का पैसा लगाऊंगी। वो कहने वाला फरिश्ते था कह रही हैं मुझे। डिग्री लेने का ख्वाब नहीं है, जॉब का तो आपको पता है कोई इरादा ही नहीं है। फरिश्ते आप माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह लोग हैं, लेजेंड्स हैं, और लेजेंड्स को इन चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है। ओके। सुमैया कह रही है मैं तो मैट्रिक की सनत पर खुश हूँ, मगर घर वाले कहते हैं मुझे ग्रेजुएशन का फिर आगे पढ़ने का। सुमैया मैं एक बात कहूँगी, आप देखें, आप खुश हैं, अल्लाह आपको मज़ीद खुश रखे, लेकिन मसला ये है, बल्कि मसला भी नहीं, कि इट्स वेरी ऑब्वियस फैक्टर कि एक लड़की की जो एजुकेशन होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। आप भले से कोई ऐसा सब्जेक्ट रखो जो आपको पढ़ने में आसान लगता है, लेकिन आपके पास एक कम से कम एक डिग्री तो होनी चाहिए। और आज के दौर में रसाई तो मिलने वो तो हाल पढ़ेगी है। कीजिए। हाँ, आज कल इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार, आजकल तो आप बहुत आराम से जो है वो पढ़ सकते हो। लड़कियों की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जॉब कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। यार आप बाद में जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ नए रिश्ते बनते हैं, तब जाके आप अपनी एजुकेशन को वहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हो। इंसान मेरी अम्मी कहती हैं कि वो इंसान, ज़िंदगी में दो लोग ऐसे होते हैं जो कभी मार नहीं खाते। एक वो जिसके हाथ में हुनर है, और दूसरा वो जिसके पास तालीम है। ये वो दो लोग हैं जो कभी भी मार नहीं खाते। और कभी भी ये काम, किसी भी काम को इसलिए मत छोड़ें कि ये काम तो हमारे शायान शान ही नहीं है। इंसान को बिल्कुल हर काम करना चाहिए। आप एकदम से जो है ना, आपको कोई अच्छी, वो कहते हैं ना, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की सैलरी पैकेज वाली जॉब नहीं मिलती है। आपको स्टार्ट में स्ट्रगल करना पड़ता है। आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बढ़ोगे, बिल्कुल तो तरीके। ये एक अच्छा रहता है। वो कहते हैं ना, चलें जी फरज, जी आयशा जी। अल्मास का आ गया है गोल, इन्होंने कहा है मरने से पहले अल्लाह को राजी करना। ये आयशा देखिए, बहुत अच्छी गोल बहैसियत है ये। मुसलमान, तो आपको पता है आप अल्लाह को कैसे राजी करेंगे? सिर्फ हाँ, नमाज रोजा हज जकात नहीं है, हुकूकुल बिल्कुल। इबाद और हुकूकुल इबाद जो हुकूकुल है इबाद और उसमें हुकूकुल वो सब आ अल्लाह जाता है दोनों। जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहती बिल्कुल हैं फरज आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात क्या होती है, कही गई एक बात, बड़ी खूबसूरत बात की गई कि हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद। अल्लाह कहता है मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन जब बंदे की बात आती है ना, कभी भी हम जाने अनजाने में कोई ज़्यादती किसी के साथ कर जाते, किसी बंदे के साथ, तो जब तक वो बंदा माफ़ ना करे ना, अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। सो बंदों के हुकूक की भी बहुत अहमियत है, अल्लाह के हुकूक की तो है। हमें अल्लाह की फर्माबरदारी करनी है, उसकी अतात करनी है, उसको राज़ी करना है। ये हमारे लिए बहैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है। हमारे पैदा होने का मकसद ही यही है कि हमें ये करना है। आप और इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। देखिए आप मुझे हमारे एक बात मकसद, बताइए, जी जी। फरत आपकी बात काट रही हूँ कि अल्लाह को राजी करना है हमें मरने हम्म से पहले, ये बड़ा अहम है। अल्लाह का घर हम्म, खतरे में, अल्लाह के बिल्कुल बंदे खतरे में, आए बिल्कुल दिन ज़िबा हो रहे हैं, असमतें लुट रही हैं और हम बिल्कुल बैठे हैं, तो अल्लाह कैसे राजी होगा? बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दूसरों की सख्ती होती है वो हमारे लिए भी कहीं ना किसी तरीके से आजमाइश होती है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं इस ना, चीज को ईमान ईमान की हालतों में से एक हालत, एक कमजोर दर्जा ये भी है कि अगर आप किसी चीज़ को हाथ से नहीं रोक सकते तो अपनी ज़ुबान से तो रोको। तो उस ज़ुबान को इस्तेमाल करें जिस ज़ुबान से हम न जाने दिन में पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। उस ज़ुबान से कुछ कलमात, कुछ दुआएं हम अपने उन बहन भाइयों के लिए भी तो कर सकते हैं जिन्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और मैं एक बात बताऊं, फरिश्ते कह रही है इबादत से फरिश्ते का ऊपर हो गया कमेंट, चले खैर।
میں یہاں پہ ایک بات ابھی عبادت تھوڑی سے دیر پہلے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے. اوکے، فرشتے نے یہ کہا ہے. چلیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. یہاں پہ ابھی ایک کمنٹ گزرا میری نظر سے فرد، اور یہ شاید ہماری فرشتے بیوی نے ہی کیا ہے کہ ہمیں نسیم حجازی کے ناولز پڑھنے چاہیے، نسیم حجازی کی کتابیں پڑھنی چاہیے. اب میں یہاں پہ آخری ایک بات چٹان کروں گی یاد آ کہ گیا. کتنے رائٹرس ہیں یہاں پر نا، کتنے رائٹرس ہیں یہاں پہ. بعد میں کتنے رائٹرس ہمارا اللہ کرے یہ لائف سنیں، اور کتنے ریڈرس ہمارا یہ لائف سنیں. میں سے آج یوٹیوب پہ بھی ڈالوں گی. تو اوکے، یہ بتائیے کہ نسیم حجازی کے اگر ہم ٹائپ کر کے بھی لکھنا شروع کر دیں تو کتنے پڑھ لیں گے؟ کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے رائٹرس کو ہماری ریڈرس، منہ آئی بھی ایم بدل سوری ٹو دیا. سے، میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریڈرز ہیں نا، ان کا جو ریڈنگ مائنڈ ہے وہ کچھ اس طرح کا بن چکا ہے. وہ پتہ ہے ان کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہماری زندگی میں اتنی ٹینشنز ہیں، ہمیں ریلیکسیشن کے لیے کچھ ایسا پڑھنا ہے جو فینٹیسی ہو. ٹھیک ہے یار، آپ فینٹیسی پڑھو، فینٹیسی اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گی. نسیم حجازی کے ناول پورے کے پورے اتنے بھی حقیقت سے ریلیٹ نہیں کرتے، اس میں بھی کہیں لٹل بٹ آف فینٹیسی ٹچ ہے. کیونکہ دیکھیں یہ سارے ایسنس ہوتے ہیں فکشن کے. جب آپ فکشن لکھتے ہو تو اس میں فینٹیسی بھی ہے، اس میں ریئلٹی بھی ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، اس میں فینٹیسی ٹچ کے ساتھ ساتھ ریئلٹی کا ایسنس سب سے زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی جو سب سے زیادہ. انسپریشن ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ ریئلٹی سے ہی جاتی ہے. میں اپنی بات کروں کہ اگر میں کوئی ٹاپک اٹھاتی ہوں تو وہ اوبویسلی وہ ہمارے آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی پچھلے 2 دن سے کچھ ایسا ہوا ہے، میں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہم اس پہ لائیو بھی کریں، اور اس کو ہم یوٹیوب پہ بھی کریں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ میں ہمیشہ سے لڑکیوں کی بہت بڑی سپورٹر ہوں، لیکن یہ ہے کہ آج کل میں اپنے سرکل میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں، اور اس کو ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے. لیکن بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پیرنٹس ہمیں منہ سے نہیں بتاتے. میں اپنی بات کروں، ہمارے گھر میں جب ہمیں گرون اپ کیا گیا، ہمیں جب چیزیں سکھائی گئی، پیرنٹس ہر بات منہ سے نہیں بالکل بتاتے. نہیں بتاتے. پیرنٹس کچھ چیزیں ہمیں پڑھ کے سناتے، صحیح ہے نا، اور کچھ چیزیں ہمیں پڑھنے کے لیے دیتے. اس میں فرق ہے. بالکل. جو وہ پڑھ کے سنا رہے اور جو وہ ہمیں پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں، انہیں پتہ ہے وہ ہمیں پڑھنے کے لیے کیا دے رہے ہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا، پیرنٹس میں اور جو اولاد ہوتی ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی لحاظ کا ایک رشتہ ہوتا ہے. سو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں، جو چیز جو زبان سے نہیں کہہ پاتے وہ ہمیں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. آج کا جو ہمارا ریڈر ہے نا، وہ کسی کو دیکھے نہ دیکھے، ماں باپ کو نہیں پتا بچے کیا پڑھیں، بچوں کو نہیں پتا اماں ابا کا کیا لٹریچر کا ٹیسٹ ہے. صحیح ہے نا. تو وہ کچھ مائنڈ سیٹ ہی ایسا بن گیا کہ وہ اس چیز کی طرف تو آنا ہی نہیں ہے کہ نسیم حجازی کو پڑھیں یا اور دوسرے رائٹرس کو اس طرح سے پڑھیں جو اس طرح کی انسپریشنس کو لکھتے ہیں. ہمیں کبھی اپنے آپ کو اپنی غرناطہ کی گلیوں میں اور بغداد کی گلیوں میں امیجن کر کے دیکھیں. میں اکثر گھومتی ہوں. بالکل، بالکل. تو پتہ ہے کیا فرق، جو آپ بات کہنی ہے میں بالکل سمجھی ہوں، کیونکہ ہماری ریڈر کا جو ٹیسٹ ہے نا، وہ رائٹرس نے ڈیولپ کر دیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک مجھے ایک بات بتائیے، نشہ ایڈکشن جو ایڈکشن ہوتی ہے وہ برا ہے، اور اس کا باقاعدہ بہت برا ٹریٹمنٹ ہے. کرایا جاتا ہے نا. بالکل، اب میں کسی ایگزیکٹلی. رائٹر کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کروں گی، کسی رائٹر کو برا نہیں کہوں گی، کیونکہ مجھے خود بھی رومانس پسند ہے، میں لکھتی بھی ہوں، پڑھتی بھی ہوں. لیکن اور مجھے اچھا لگتا ہے، سب بہت اچھا لگتا ہے. لیکن میں صرف یہ کہتی ہوں کہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں نا، آپ لوگ رومانس ہی میں پہلے سے صحیح، لیکن ان حالات کو لے کے آئیے. اس وقت ہم سب کو اپنی اپنی جگہ، بھلے سے آپ اپنے ہیرو ہیروئن کو ڈوریاں پہنا کے بنوا لیں، لیکن اس چیز کو آپ لے کے آئیے، یہ ہمارا قلمی جہاد ہے. ایگزیکٹلی. وہ کہتے ہیں نا، دنیا میں قلم کی طاقت سے زیادہ کسی چیز میں طاقت نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار سے زیادہ قلم میں طاقت ہے. تو وہ ایسے نہیں کہا جاتا. بالکل. اور ہم لیکن ابھی یہ کہ تک آپ اپنے قلم کی طاقت کو تو پہچانیں. جس کے ہاتھ میں قلم ہے، پہلے وہ تو سمجھے کہ میرے ہاتھ میں ہے کیا، میں کیا پورٹری کر رہی ہوں، یا میں کیا لکھ رہی ہوں، میرا اسکول آف تھاٹ کیا ہے. اصل میں ہم لوگوں کی پہلے بھی اس بات پہ ایک ڈسکشن ہوئی تھی. سدرا تب ہمارے ساتھ تھی. آج تو پتہ نہیں شاید بزی ہیں، کافی مصروف ہیں. تو ہم جب ڈسکس کر رہے تھے، سوری ٹو سے، میں پہلے معذرت کر رہی ہوں یہ بات کہنے سے.
क्योंकि मैं सब की बात नहीं कर रही, चंद एक की बात कर रही हूँ। हमारी जो कुछ बच्चियां होती हैं वो ये सोच के लिखने की तरफ आती हैं, उनकी इंस्पिरेशन क्या होती है लिखने की कि यार अच्छा मैं अगर कुछ इस तरह का एक हीरो लूँ, इस तरह की यानी कि शार्ट टाइप का हीरो लूँ और 16-17 एज की एक हीरोइन लूँ एंड देन वही फोर्स मैरिज किडनैपिंग और या ज़्यादा से ज़्यादा वो आईएसआई का कोई हीरो बना दिया जैसे उनके पास करने को यही काम होते हैं। तो मैं अगर इस तरह का एक काम लेके इस तरह का एक टेक्सचर लूँ यानी कि उसके पास एक फॉर्मेट तो पता चल गया है ना उसको हिट होने का कि अगर आपने हिट होना है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो फार्मूला उसके पास था, उसने वैल्यूज़ अपनी पुटअप की और बस सिर्फ नाम चेंज है, कहानी तो पूरी वही चल रही है, वही सब कुछ है, 2-3 वही डोरियाँ वगैरह जो जिस तरह से आपने जिक्र किया वही सारी चीज़ें हो जाएंगी और बस नॉवल तैयार है और उसके ऊपर लाइक्स की भरमार है। लेकिन ठीक है। ये एक सोशल बहुत इश्यूज बड़ा पे भी अलमिया आप है कि हम लिखते खड़े हैं, क्या हैं। बिल्कुल। सोशल इश्यूज पे आप लिखते हैं और रोमांटिक और बोल्ड लिखते हैं, तो हमारी महविश अली भी लिख रही हैं, अच्छा लिख रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं। रोमांस है, बोल्ड है, सब कुछ है, लेकिन एक लिमिट तक है। लिमिट क्रॉस तो उनका भी नहीं हो रहा ना। लिमिट को मैं चाहती हूँ कि आप रखें। जे निखत लिखती हैं, लिमिट क्रॉस नहीं होता, बहुत अच्छा। समिया मुगल लिखती हैं, तो मैं हमेशा प्रोनाउंसिएशन गलत करती हूँ, सुमैया मुगल। इट्स और सुमैया, यस। सुमैया, और अभी उमैमा खान का नॉवेल चल रहा है इस ग्रुप में, मैं उसकी मेरी नजर है उसके ऊपर। माशाल्लाह बहुत अच्छा लिख रही हैं और हर चीज है। बिल्कुल। तो सिर्फ एक क्या है कि मैं ये नहीं कह रही आप जो लिख रहे हैं आप गलत है, आप लिखें यार, आपको जैसा लिखना है लिखें, लेकिन आजकल के जो हालात है ना, इस वक्त हमें एक कौम के तौर पे हमें इंडिया पाकिस्तान, इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम, बंगाली मुस्लिम, ये सब छोड़ना होगा। हमें एक कौम बन के उठना है। और अगर आपके रीडर्स बोल्ड पसंद करते हैं, जैसा भी पसंद करते हैं, उसी में ही सही, लेकिन हालात हाजरा को लेके आए, उनको अवेयर करेंगे। इतना अहम है आपको कि आपको करंट अंदाजा अफेयर नहीं से है। रिलेट होना चाहिए। एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारी जनरेशन सक्सेसफुल तभी होगी अगर उसे पता होगा। जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, हमारे बच्चों को ये तो पता है कि मार्केट में न्यू गेम कौन सी आई है, लेकिन अगर उनसे कुछ अपने हीरोज़ के बारे में बात की जाए उन्हें नहीं पता। आगे से शक्ल देख रहे होते हैं, हमें क्या पता कौन है। उनका इस तरह का बिहेवियर से ये कहा जाए कि अच्छा आपको किसी ने बताया अभी नहीं, आपने स्कूल में पढ़ा नहीं, तो कहते टीचर्स बताते ही नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं अगर आता। आपको याद हो, हम्म। फरहत, जब हम लोगों ने जज्बा जुनून लिखा था, क्या ओह माय गॉड। हमारे दिमाग की खिचड़ी बनी थी। लेकिन बहुत। वो एक प्रोजेक्ट था कि आपको अवेयरनेस मिले। और उसके उसकी बाद उससे माशाल्लाह कितनी अवेयरनेस आई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं पूरे प्रोजेक्ट में तो आप लोगों के साथ नहीं थी क्योंकि मेरे टर्मिनल्स होने थे, तो मैंने 2 महीने का ऑफ लिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन उससे पहले ये पूरा एक सिचुएशन चल रही थी, और सिचुएशन स्टार्ट कैसे हुई थी वो भी हमें अच्छी तरह से मालूम है। जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पूरा एक केस चला था, फिर अभिनंदन का भी एक केस हुआ, जी, तो उस पूरी सिचुएशन को देखते हुए हमने उस वक्त डिसाइड ये किया था कि हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए जिससे हमारी जनरेशन को इंस्पिरेशन मिले और उनको हमारी आर्मी की एफर्ट्स के बारे में मालूम हो। तब हमने जज्बा जुनून जो है वो लिखना स्टार्ट किया था। मैं स्टार्ट की, मैं हाँ से 10 एपिसोड में आप लोगों के साथ थी, क्योंकि उसमें से 2 एपिसोड मैंने की थी जिसमें से सियाचन वाली एपिसोड्स मेरे हिस्से में आई थी। और उस पर जब हमने काम किया, जब हमने पूरी रिसर्च की और कितनी कितनी किस सीन्स हम चेंज करते थे, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स हमारे साथ थे और जिनमें से चंद एक को ही असल सिचुएशन मालूम हुआ करती थी, बाकी तो फिर आपको मालूम ही है कि क्या होता था। बहुत कुछ किया है, वो प्रोजेक्ट भी अच्छा था। और उसके बाद अभी हम लोगों ने फिर आपका जो एसिड विक्टिम पे चला, और उसके बाद दश्ते वहशत जो चला, जो बिल्कुल। एक्चुअली तमाम हकाइक हकीकी वाकयात पर था। लेकिन आप ये अच्छा, देखें, हाँ, की डॉक्टर वाकयात पे था, अनाउंस इसके साथ अब देखें, मैं यहाँ पे एक बात और कहूँगी, अब अगर मेरा जिक्र यहाँ पे छिड़ ही गया है एसिड विक्टिम्स की, जब हमने बात की ना, एसिड विक्टिम्स पे जब हमने लिखा तो उसकी रियलिटी उसमें फैंटेसी थी, मैं मानती हूँ। मैं ये भी कहती हूँ कि मैंने उसको पूरा पूरा रियलिटी की तरह नहीं लिखा था, क्योंकि अगर मैं वो 100% रियलिटी उसके अंदर डालती तो उसको किसी ने नहीं पढ़ना था। ये एक फैक्ट है, इसको मैं रीडर के बिल्कुल। तौर पे भी समझती हूँ और उसको राइट, क्योंकि मुझे उसको नॉवल फॉर्म में लिखना था। मैं आर्टिकल नहीं लिख रही थी। अगर मैं आर्टिकल लिखती तो मैं उसमें 100% रियलिटी लिखती, लेकिन मैंने उसके अंदर थोड़ा फैंटेसी टच भी दिया। मैंने उसके अंदर थोड़ी सी मैं कभी भी रोमांस नहीं लिखती, मेरी अंदर आदत ही नहीं है। मुझे, मैंने इससे पहले जितने भी नॉवेल्स लिखे उसके अंदर मैंने कभी कोशिश करके कोई रोमांटिक सीन या कुछ इस तरह की लाइंस ऐड नहीं की जिससे
آگے سامنے والے کو فیل ہو کہ ہاں اس میں کوئی رومانٹک ٹچ تھا. لیکن اس ناول کے اندر میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا کیونکہ اس ناول کا ٹاپک ہی ایسا تھا کہ اگر اس کے اندر تھوڑا سا لائٹ ٹچ نہ ہوتا تو وہ شاید وہ ناول اتنا ہٹ بھی نہ ہوتا, لوگ اس کو پڑھتے بھی نہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے لوگوں کو اپنی پسند کی چیز پڑھوانی ہے نا تو پہلے ان کی پسند پہ تھوڑا کام کرنا ہوگا, یعنی ایگزیکٹلی. مکس کر کے تھوڑا یہی چیز مٹیریل ان کے پسند کا ڈالیں, تھوڑا اپنے پسند کا ڈالیں, لیکن مین آئیڈیا وہ ہونا چاہیے جو آپ کی حقیقت سے ریلیٹ کرتا ہو. یہی بات میں تمام رائٹرز کو, سوائے کلاسک کے ہوں چاہے کسی بھی گروپ کے ہوں, میں چاہے یہ جیسا بھی رائٹر لکھتی ہوں, میں کہیں یہی کا کہنا بھی ہو. چاہتی ہوں کہ ریڈر کو آپ جانتے ہیں اپنے, آپ کے پیج کے لائک کمنٹ آپ جانتے ہیں, آپ اسی اسٹائل میں لکھیں. لیکن آج کل جو ہوں ہو رہا ہے نا, اس کو پلیز, اور اگر آپ کو ہیلپ چاہیے یا پوچھنا ہے تو میں ہوں, کلاسک پیج ہے, فرحت ہے, ہم لوگ ہیں, ہم لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. کرنٹ بالکل افیئرس کو لیجئے, کرنٹ افیئرس کو بھی آپ بولڈ طریقے سے بالکل لکھ سکتے ہیں. اور ایک ریکویسٹ میں بولڈ. کروں گی کہ جو آرمی بیس ناول جو لوگ لکھتے ہیں نا, اور ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل اگین, ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آرمی کے لوگ جو ہیں وہ مجھے ہنسی آ رہی ہے کیا میں کہتے کہتے. فرشتے کا کمنٹ میں نے دیکھا ہے اور مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے لیکن ایگزیکٹلی کیونکہ آج میں نے یہی ایک چیز دیکھی, میں انسٹا پہ اسکرولنگ کری تھی, میرے سامنے ایک چیز آئی تو وہاں ہیرو جو ہے وہ اپنی ہیروئن کو بیٹا کہہ کے مخاطب کریں. آئی واز لائک کہ یہ اس کی ہیروئن نہیں ہے, اس کی بیٹی, مطلب کیا ہے یہ اس کی کہ یہ اس کو بیٹا کہہ کے مخاطب کر رہا ہے. مطلب جی آپ اگر دیکھیں ہر رشتے کا ایک احترام ہوتا ہے اور ہر رشتے کو مخاطب کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. جی یہ بالکل. سونا بابو جس طرح سے جو فرشتے نے کہا ہے, یہ اتنا مزے کا کمنٹ ہے کہ میں پڑھنا چاہوں گی. اور پھر وہ ہیرو کو کوئی 15-16 سال کی ہیروئن کو اوکے گود میں لیتا ہے, بابو بیبی سونا مونا ٹونا کرتے رہتے ہیں, اور ہیرو کا بس نہیں چلتا کہ ہیروئن کو فیڈر بنا بنا کے ٹھسوائے. آج کل کے چھوٹے بچے فیڈر نہیں پیتے. جی او مائی گاڈ. تو اس میں ویسے یہاں پہ بالکل, میں یہاں پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آرمی کے جو لوگ ہیں نا, وہ اپنی جاب کر رہے ہیں. جو مشنز پہ لوگ جاتے ہیں وہ انٹیلیجنس سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل اور سیکنڈلی وہ وہاں ان کی یونیورسٹی میں جا پرسنل کے لائف سے ریلیٹڈ پروٹیکشن کوئی نہیں کام ہی نہیں دیتے. ہوتا. ہاں, بالکل. یونیورسٹی میں جو پروٹیکشن کام جو کر رہی ہے وہ رینجرس کر رہی ہے. او مائی گاڈ, پلیز پلیز اس وہ کو ایک کریکٹ بہت کریں, مجھ سے عجیب برداشت نہیں چیز ہے. ہوتا یہ. ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا یار, کیونکہ ہم خود جہاں اچھا ہم نے جہاں سے پڑھا ہے, جو میرا انسٹیٹیوٹ تھا وہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے, ٹھیک ہے. وہاں کی جو سچویشن پہلے تھی اور اس کے بعد جو سچویشن تھی وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے. وہاں جس طرح سے رینجرس کام کرتی ہے وہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے انٹیلیجنس کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو نہیں آیا, اس نے یہ کیا وہ کیا. اول تو وہ بیچارے ہیرو ہوتے ہی نہیں ہیں, ان کی ایجز ہی ماشاء اللہ ایک اچھے خاصے میچور شخص کی ہوتی ہیں, کیونکہ کوئی بھی کم عمر یا اس طرح کے بندے کو اس طرح کی ذمہ داریاں دی نہیں جاتی, کیونکہ وین اٹ کمز ٹو یونیورسٹی ایک سینسیبل بندے کو یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے. پہلی بات صحیح ہے نا. اور ان کا جو کام ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرنا نہیں ہوتا, اور نہ ہی وہ وہاں پہ بےچارے اسٹوڈنٹس بن کے ہمیشہ جا رہے ہوتے ہیں. وہ آل دو کچھ اور ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ ٹیچر سے انٹریکشن کرتے ہیں, لیکن ٹیچر سے بھی ان کا انٹریکشن بہت ریئر ہوتا ہے. زیادہ تر وہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشنس کے ساتھ ان کی انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. نوٹ رینجز بھی ہوتی ہے, نیوی بھی ہوتی ہے, ایئر فورسز بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ صرف ایڈمن بلاکس تک محدود رہتے ہیں, وہ کبھی بھی کلاسوں میں آ کے گھستے نہیں ہیں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا. نہیں بالکل بھی نہیں. میری سکے ایک تو مجھے ذاتی کہنے کی بڑی عادت ہے. خیر, میرے بھائی ہیں اور جو ہے میرے ماموزاد بھائی ہیں, شہید ہو چکے ہیں 3 سال پہلے اچھا کراچی میں ان کی شہادت ہوئی تھی. صحیح. اچھا. تو ایسے ہی اکثر وہ میرے پیج پہ آ جایا کرتے تھے نا. تو آپ کو پتہ ہے ان دنوں ہم لوگ کلاسک کا نیا نیا ٹرینڈ چلا تھا, تو ہم لوگ بہت سارے جی آرمی بیس ہے, یہ سوشل رومانٹک ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. تو ان کی نظر سے مجھے نہیں پتا کس کا ناول گزرا تھا, لیکن شاید 2 ہی پیج پڑے تھے, کیونکہ ایک تو ان لوگوں کو بقول ان کے پڑھنے سے موت آتی ہے. تو یقین کریں اس اردو کے پڑھنے سے باوجود موت آتی ہے سیما جی, اردو پڑھنے سے موت آتی ہے, کیونکہ یہ لوگ پتہ نہیں اردو ان کو دیکھ کے کچھ ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یقین کریں میں میری ان کی شادی میری کزن سے ہوئی تھی, میری ہم عمر ہیں, 2 بچے ہیں, اور یہ ریالٹی ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اور ایسے ہوں کیسز کئی ہیں. سوشل میڈیا پہ ہم اتنا ڈسکس نہیں کرتے, لیکن اور اس چیز کو پلیز دیکھیں, آپ لوگ جو لکھ رہے ہیں نا یہاں پہ کئی رائٹرس انہوں نے ابھی لکھنا شروع کیا ہے, اور وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں, بہت اچھا, بہت خوبصورت ہوں لکھ رہے ہیں.
تو اس کو پرسنل نہیں لیجیے گا کہ یہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں اور ہم نے ایسا لکھا تھا یا ویسا لکھا تھا. نہیں، یہ صرف ایک اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس وقت فینٹیسی کا ٹائم نہیں رہا. فینٹیسی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ آ جائے گی. فینٹیسی پہ ہم پھر لکھ لیں گے. اور ابھی وہی جو میں اور فرحت کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ریڈر کو اللہ. فرحت یہ ڈریسز دیکھیے، واو. اوہو، واو یہ پاکستان میں بھی ہیں اس طرح کے ڈریسز؟ ہاں نہیں آئی بلو، مین یہ بلیک میں، آئی یہ مین بلیک اٹ از ڈریس میں جو پہنا ہوا ہے نا، ہے. جس کا گولڈن بارڈر ہے، میں اس ڈریس کو دیکھ رہی ہوں، مجھے وہ ڈریس اٹریکٹ کر رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ جیسا بھی لکھتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی سائٹ سے ہیں یا فری لانسر ہیں یا جو بھی ہیں، آپ پلیز ویسا ہی لکھیں کیونکہ آپ کی ایک ویورشپ بنی ہوئی ہے. لیکن اسی میں آپ کچھ ایسا ٹاپک لے کے آئیے جو ریالٹی بیسڈ ہو، جو اویئرنیس دے، جو اسپیشلی آج کل حالات چل رہے ہیں نا، ہمیں بالکل اپنے ریڈرز کا مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑے ینگ جنریشن ہے جو ہمیں پڑھتی ہے، اور اس کا بالکل. مائنڈ چینج ہوگا تو انہی میں سے کوئی نکلے گا آگے. دیکھیں، اچھا ایک چیز نا، آج میں ایک سوال کا جواب دے دوں. مجھے اکثر، میں نے ابھی ریسنٹلی جب میں نہیں اتنی زیادہ ایکٹیو تھی، اور ابھی جب میں ایکٹیو ہوئی تو میں نے کچھ چیزیں دیکھی، باقاعدہ میں نے پوسٹ دیکھی، اور میں اتنی سرپرائز ہوئی. خیر اب تو مجھے شاکنگ لگتا بھی نہیں ہے اتنا. گھر میں تو میرے یہ تھا، اور جو باہر بھی جو مجھ سے جن کی میرے ساتھ انٹریکشن ہوتی تھی تو وہ سب یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ بندی بہت سنجیدہ ہے، اس طرح سے وہ ہے. تو یہاں پہ بھی کچھ اس طرح میں نے کمنٹس دیکھے اور کچھ اس طرح کی باتیں سنی کہ آپ اس طرح کی ہیں، اس طرح کے مزاج کی ہیں، اتنی سی ایج میں کیوں؟ تو بات یہ کہ جو شعور کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ آپ کی ایج سے نہیں ہوتا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ہم جو بات کریں نا ریڈرس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی، میں اگر اپنی بات کروں تو میں ہمیشہ سے نا، وہ کہتے ہیں نا پڑھاکو ٹائپ کا بچہ، لائک کہ مجھے کچھ بھی مل جائے، میں کچھ بھی، اگر مجھے کسی بھی طرح کی بس بک ہونی شرط ہے، پھر اس بک کے اندر وہ سائنس بک ہو، وہ فکشن بک ہو، کچھ بھی ہو، مجھے اس کو پڑھنا ہے. اور میں ایسی بچی تھی کہ اگر میرے سامنے بک ہو یا کوئی ٹوائے ہو تو آئی آلویز سلیکٹ، مجھے بک چاہیے، مجھے بک پڑھنی ہے. تو وہاں سے ایک جو ٹیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا، کیونکہ اماں ابا دونوں کو عادت تھی، تو وہی چیز، وہ سارے جراثیم ہمارے اندر بھی تھے. تو بالکل. ہم نے کچھ، میں نے چھوٹی سی ایج میں وہ کنٹینٹ بھی پڑھا ہے. میں نے نسیم حجازی کو اس ایج میں پڑھا جس ایج میں بچے عمر و عیار کی کہانیاں پڑھتے ہیں. 3rd گریڈ میں یہی نے تو بات ہے نسیم کیونکہ حجازی گھر کو سے، پڑھا ہے. یہ گھر سے ملی اور آپ سے ملا آپ کی سسٹرز کو. ہاں پھر بالکل. آپ سے گھر سے ملا آپ کو، آپ سے گیا آپ کی رائٹنگ میں، اور آپ کی رائٹنگ سے وہ صدقہ جاریہ بنا جنہوں نے پڑھا. ہاں نہیں، اصل میں کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو ہمارا ریڈنگ ٹیسٹ ہمارے پیرنٹس نے ڈیولپ کیا ہے نا ہمیں، کیونکہ اس وقت اوبویسلی سوشل میڈیا نہیں تھا. ہمارے گھر میں جو نیوز پیپر آتا تھا اس کے اندر جو اسٹوریز کا سیکشن ہوتا تھا وہ باقاعدہ ہم سے لاؤڈلی ریڈ کروایا جاتا تھا کہ آپ اس طرح سے اس کو ریڈ کرو. جو منتھلی میگزینز ہوتے تھے وہ گھر میں آتے تھے. ہمدرد نونہال، میرے خیال سے میں اس جنریشن میں سے آخری جنریشن ہوں گی میرے خیال سے جنہوں نے ہمدرد نونہال باقاعدہ سے اپنے بچپن میں پڑھا ہے. میں آج نے کل بھی کے پڑھا بچے ہے شاید سر، ہمدرد نونہال کا نام، بلکہ آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا، فرشتے نے میں پڑھا، یہی صحیح سدرا نے سے بھی پڑھا. ملی ہوں. ہاں یہ تو آپ نے بتایا نا کہ بلکہ آپ ان مجھے سے ان مل کی آپ. جو یونیورسٹی ہے نا، ہمدرد یونیورسٹی، جی جی. وہاں سے باقاعدہ سرٹیفکیشن اعزازی دی گئی تھی ایک ٹائم پہ، کچھ عرصے پہلے ان کی شہادت کے کچھ عرصہ پہلے. میں خاصا مطلب فیملی کے ریفرنس سے کافی لوگوں کو جانتی ہوں پاکستان میں، لیکن بس میرا کہنے کا مقصد یہی ہے، فرد کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عید منائیں لیکن سب کو یاد رکھیں، اور پلیز 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 دعائیں ضرور کریں فلسطین کے لیے، بالکل. اور جو عید کی کر سکتے ہیں فیسٹیوٹی وہ کے ساتھ کریں. ساتھ دعائیں کرنا ضرور، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا دعا تو ہر حالت میں کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی غم کا لمحہ ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو. آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے. جی بالکل. بالکل. اور ایک منٹ رکیں. اری اوکے، فرشتے کہہ رہی ہیں جو یونیورسٹی والی فینٹیسی دکھاتے ہیں، اوکے وہ تو سرے سے ہوتی ہی نہیں. اگر گئے ہوتے تو انہیں پتا ہوتا سائنس ڈپارٹمنٹ میں تو آج سے زیادہ پاگل ہوتے. او مائی گاڈ فرشتے، یہ تھوڑا سا وہ ویئرڈ ہو گیا.
لیکن جی یہ سائنس ڈپارٹمنٹ میں آپ بھی ہیں, میں بھی سائنس ڈپارٹمنٹ میں رہ چکی ہوں, ایون میرا تو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے. سو لیکن اور میرا پاگل بھی نہیں ہم لوگ ہوتے, بہت سائنس کریٹو میں لوگ ہوتے ہیں. ہے خطرناک ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی کریٹو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سائنس فیلڈ سے ہی ہوتے ہیں, پہلی بات. یہ سیما تو جی کو دیکھے, یہ فیکٹ اور ہے. اور آپ کو پتہ میری کریٹیوٹی سب سے زیادہ فرق جانتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ فیکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے میری بیسٹ فرینڈ کی شادی تھی, اور وہاں مجھے ایک لڑکی ملی, وہ فوٹوگرافر تھیں بیسکلی. سو وہاں خیر چلتے چلتے بات ہوگی. میں کبھی بھی کسی کو اپنے منہ سے بولتی نہیں ہوں کہ میں رائٹر ہوں, اور میری فرینڈ اس نے بتایا اسے. تو اچھا اس وقت تو خیر جب اس کا برائڈل شاور تھا تو اس نے تو صرف اتنا سا انٹریکشن ہوا. تو جب ہم اس کی مہندی میں گئے تو اس نے باقاعدہ مجھے روک کے مجھ سے ایک بات پوچھی, کہنے لگی آپ رائٹر ہیں تو آپ نے تو انگلش لٹریچر پڑھا ہوگا یا اردو لٹریچر پڑھا ہوگا, آپ نے ڈگری اسی میں لی ہے نا. میں نے کہا ضروری ہے کیا. پھر جب میں نے اس کو بتایا کہ نہیں, آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان میتھمیٹکس. سو اس کے ایکسپریشن مجھے آج بھی یاد ہے, حالانکہ اس بات کو میرے خیال سے 1.5 سال ہونے والا ہے, لیکن اس کی جو ایکسپریشن تھا وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی, اور میں نے کہا شاید میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے. کہ نہیں لٹرلی آپ نے ماسٹرز میتھس میں کی ہے تو آپ نے لکھ کیسے لیا. تو لکھنے لکھانے کا تعلق آپ کی فیلڈ سے نہیں ہوتا, یہ آپ کے شوق سے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کو شوق ہے نا تو آپ کسی بھی فیلڈ سے ہو. بلکہ ایون ہمارے ایک سیٹ تھے ابھی کچھ دن پہلے, وہ ریٹائر ہوئے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی ہم سے ایک دفعہ, کہ جب آپ میتھس پڑھتے ہو یا کوئی بھی سائنس کا سبجیکٹ پڑھتے ہو, سائنس کے اندر بیسکلی ایک خود سائنس ایک اپنی فیلڈ میں جو ہے نا اپنے اندر ایک فلسفہ ہے. تو جب آپ اس فلسفے کو سمجھتے ہو, اس تھیوری کو سمجھتے ہو نا, جب آپ سائنس سمجھ لیتے ہو نا, آپ دنیا کا ہر فلسفہ سمجھ سکتے ہو. بالکل. اور تو پتہ ہے کیا سائنس بات پڑھنا ضروری ہے. میں یہ کہتی ہوں ایک آپ کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے, جیسے آپ کے اندر نا جاننے کی وہ ہوتی ہے کہ یہ ہوا, یا یہ چیز دنیا میں ہو رہی ہے, یا یہ ایک نئی کیمیکل کمپاؤنڈ آیا ہے, یا یہ ایک نیا ہتھیار آیا ہے, یا یہ کچھ نیا ہے. تو پھر آپ اس کو ریسرچ کرتے ہو, اور آپ اس کو ریسرچ گوگل پہ نہیں کرتے, آپ اس کو ریسرچ پیپر سے کرتے ہو. آپ اس ریسرچ کو پیپرس میں کرتے ہو, آپ لائبریری جاتے ہو. لائبریری جاتے ہو. وہ چیز ہوتی ہے ریسرچ جو ہم لوگ کرتے ہیں. اب جیسے بلیک ورڈ میں نے شروع کیا, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو روکا کیوں. وہ میں نے اس لیے روکا کہ اس کی کافی چیزیں ہضم نہیں ہو رہی تھی لوگوں کو, اور جو سیکنڈ یہ تھا کہ عید سے رمضان پہلے میں میں ہضم نہیں چاہ کرنا رہی تھی ویسے کہ بھی کوئی مشکل پرابلم ہوتا ہو. ہے. نہیں, اور دوسرا میں یہ نہیں چاہتی کہ عید سے پہلے کوئی پرابلم ہو جائے, کیونکہ وہ تو بہت زیادہ کچھ بولڈ ہے. بولڈ سے مراد ویسا بولڈ ہے, لیکن انشاءاللہ اب اس کو بھی جلدی کنٹینیو کروں گی. فرق یہاں پہ بیا سلمان کہہ رہی ہیں, میری فیملی میں ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے میرے چھوٹے چاچو کی, انا للہ و انا ان الیہ للہ راجعون. و انا الیہ راجعون. یا ان اللہ آپ کو صبر دے, ان کی مغفرت عطا آمین فرمائے, انہیں جنت آمین. میں اعلیٰ مقام نصیب کریں, آمین ثم آمین. یہ ایک فیکٹ ہے. آج بھی میری ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے ان کے یہاں بھی کافی ڈیتھس ہوئیں. ایک چیز ہے اوبیسلی ریئلٹی ہے, اگر ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. سو اگین وہی والی بات ہے کہ احتیاط کریں, اور اور احتیاط کے ساتھ اس کے علاوہ جو بالکل ویکسینیشن ہے یا جو بھی ایگزیکٹلی جس طرح سے پراپر ضرور ہے. ایس او پیز وغیرہ بتائے جانے ہیں انہیں آپ فالو کریں. ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت ہے, سب سے بڑی بات یہ. ایگزیکٹلی. کوئی اور نہیں کر یہاں رہا پہ اس کو چھوڑ دیں, لیکن آپ خود تو بالکل کرو یار. ہم خود تو کریں, ہم تو پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں نا. یہ بھائی مت سوچو ہمارا کہ پھر گورنمنٹ کا پروپیگنڈا. دیکھیں جو بھی ہے, چاہیے ہیومن میڈ ہے, میں بھی کہتی ہوں ہیومن میڈ ہے, جو بھی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جس قسم کا بھی لیڈر, لیکن یہ بہت بڑی تباہی ہے. یہ لیٹسٹ ہتھیار ہے, یہ نئے ورلڈ بالکل آرڈر کا ہتھیار ہے, جس کی آڑ میں پہلا کام تو ہو ہی چکا ہے کہ فلسطین کا نام دنیا کے نقشے سے مٹ گیا ہے, اور دوسرا کام ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ اتنی تیزی سے پھیلا دیا گیا ہے, اور تھینکس ٹو چائنا. آپ کو پتہ ہے اگر یہ چائنا اس کو نہیں لے کے آتا تو یہ صرف اور صرف مسلم کنٹریز میں پھیلتا. یہ تو خود بھی پھنس گئے سب کے سب. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ لڑنا تو ہے نا اس سے. اب بالکل ویکسینیشن ان لوگوں کو بڑھانی پڑی اتنی جلدی. آپ نے کبھی سوچا کہ ایک ویکسین کا بننے میں سالوں لگتے ہیں؟ تو اس اب کو سالوں لگتے ہیں, انہوں اس نے کا ایک پہلے سے ٹیسٹنگ اپنے لیے یہ پیریڈ بنائی ہوتا ہوئی ہے. تھی, انہوں نے یہ بالکل پہلے سے اپنے لیے بنائی ہوئی تھی, لیکن جو ہے اب آؤٹ کرنی پڑی ورلڈ وائڈ. اور اس کا تھینکس ٹو چائنا ہی کہوں گی میں اس کو, کہ جو بھی ہوا, نہیں تو صرف اور صرف اس کا مسلم کام کرتی. بالکل. یہی تو اب اس میں اپنی ایسٹیز کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں,
ویکسین کرائیں. اور یہاں پہ فرق ویکسین ایک کرائیں, اور اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں. ہماری جو ڈائٹ ہے نا وہ ماشاءاللہ اتنی کوئی الٹی سیدھی ہم لوگ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, اور رمضان رہا تو رمضان میں بھی کچھ اس طرح کا وہ رہا. ایک لوگوں کا کنسرن یہ بھی رہا کہ کیونکہ رمضان اس وقت اس سیزن میں تھا کہ اتنے سارے فروٹس اویلیبل نہیں تھے, لیکن یہ کہ تھا کہ تربوز, خربوزہ, ان کی کافی ساری اقسام موجود تھیں, تو آپ وہی افطار میں لے لو. لیکن یہ ہے کہ آپ پراپر ہیلدی فوڈ لو. آئلی اتنی زیادہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے, ایک آدھ آئٹم ہو تو وہ چلتا ہے, لیکن وہ بھی روزانہ نہ ہو, کیونکہ وہ بہت زیادہ پھر جو ہے نا یہ چیزیں مسئلہ کرتی ہیں. بالکل. یہاں پہ ایک سوال اور آیا ہے کہ نام بڑا مشکل ہے, آئی تھنک وریشا کے سرپرائز ای باکس کب ملیں گے؟ فرض میں تو ڈسپیچ کئی کرنا ہم دفعہ نے بتا اسٹارٹ کر چکی ہوں. دیے ہیں. ڈسپیچ کرنا ہم نے اسٹارٹ کر دیے ہیں. کل جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ چاند رات ہے, تو یعنی کہ چاند رات اسٹارٹ ہو گئی تھی, جیسے ہی پتہ چلا تو سب سے پہلے جو سیما جی کا میسج تھا وہ یہی تھا کہ میں سرپرائز باکس پہ کام شروع کرنے جا رہی ہوں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ اس کی ڈلیوری اسٹارٹ کرنی تھی, اور ہم تو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ ہم نے یعنی آج کے دن سے کرنی ہے, ہمارے مائنڈ میں یہ تھا. لیکن انفارچونیٹلی وہ کل ہو گیا, تو پھر یہ کہ ہم نے کرنا اسٹارٹ کیا, تو کچھ آرڈرس ہم نے ڈیلیور کر دیے. پھر اوبویسلی عید کی نماز تھی اور باقی دوسری چیزیں تھیں, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا, لیکن اب یہ کہ باقی کے آرڈرس بھی انشاءاللہ ڈسپیچ ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے. بالکل. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہے کہ بلکہ پتہ ہے کیا, یہ اچانک جو عید کروائی گئی ہے تو اس میں ہم ایک ڈے بہائنڈ ہو گئے. نہیں تو پتہ ہے ہونا یہ تھا کہ سب نے مل کے نا اس دن ایک دن پہلے ہی ہم نے چاند رات سے پہلے ہی آپ کو یہ بک بھی کروا دی تھی, بلکہ ہمارے کانٹینٹ کی طرف سے پیمنٹ بھی سب کی جانی تھی. لیکن وہ سب کے سب جو اچانک اناؤنس ہو گیا نا, وہ سب دھیرے کے دھیرے سب کا سب سب رہ گیا, کیونکہ یہ دیکھیں یہ چیز ایسی ہے سب کو نا اپنی کہ فیملی کو بھی دیکھنا ہے. بالکل, فیملی از آلویز فرسٹ پرائیورٹی, آپ آلویز. دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ مسلم ٹائم ہے آج کل کی, یہی عید ہے بس. تو یہ ہماری بہت ساری باتیں تھیں آج, ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کی. مجھے لگ رہا ہے اب آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے, اور کچھ اور ہم نے نے کچھ بہت بولا سیریس آج, ٹاپک بھی کر لیے, کچھ ہلکا لیکن پھلکا اٹس کرنا ہے. نیسسری. تو حالانکہ ہم یہ فرشتے سوچ کے آئے تھے کہ ہم نے چٹ چیٹ کرنی ہے, اور ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہم نے تھوڑے سے گاسپس کرنے تھے, لیکن یہ بھی اچھا ہوا کہ ہم نے کچھ سیریس ایشوز پہ بات کی, جس پہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس وقت ہمیں ان چیزوں کے اوپر ہی بات کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے آج اس پہ بات نہیں کی تو پھر ہم کبھی بھی بات نہیں کر سکیں گے. بالکل, یہ ہمارا فرض ہے. جو کر سکتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو گھر میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم صرف دو نفل جو ہے نماز اسپیسیفکلی پڑھیں روزانہ, اور دعائیں مانگنا بالکل. شروع کر دینا, وہ بھی بہت ہے. یہ دیکھیں نہیں آگے جگہ پڑھ سکتے ہیں تھوڑا بہت, میرے خیال سے دھوپ یہ بہت کلیئر ہے. نہیں ہے, دھوپ بہت بہت ہے نا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے. لیکن یہ کہ دکھ رہا ہے. اچھا نہیں, آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں, اس پک سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ نائاگرا فال کی ہسٹری کہاں موجود ہے. یہاں پہ بہت کچھ ہے. یہ پورا ٹورانٹو کی طرز کے اوپر یہاں پہ بلڈنگس بنائی ہوئی ہیں, بڑے بڑے کسینوز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں. یو ایس اے سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے جتنا اس سائڈ پر ہے. یہ پوری سٹی بسی ہوئی ہے. جب آپ لوگ آئیں گے ان شاء اللہ تعالی, بلکہ ہم نے تو سوچا ہوا تھا کہ فرد کی شادی کی دعوت میں نے یہیں پہ دینی ہے, تو فرد کی انشاء شادی سے پہلے انشاءاللہ جب فرد پی ایچ ڈی کرنے آئیں گی نا آپ کے کینیڈا, تو پھر ہم یہاں آئیں گے. انشاء اللہ, بلکہ آپ نے رہنا بھی میرے ساتھ ہی ہے. اوکے اوکے, ڈن ہو گیا. یہ تو ہم کیا خیال ہے, پیچ اپ کریں یا تھوڑا سا ہلکا پھلکا اپنے سب کی جو ہم نے اتنی سنجیدہ باتیں کر کے لائٹ کر دیں ان لوگوں کو تھوڑا بہت. یہاں سے ہم نے تقریباً ہر طرح کے ایشو کو آج ڈسکس کر لی ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے کر لیا ہے. سارے لائٹ بھی ہو گئے, سارے سیریس ایشوز بھی ہو گئے, اور اس وقت پاکستان میں میرے خیال سے 2 بج چکے ہیں. جی بالکل, رات کے 2 بج چکے ہیں. اور جتنے ہاں, لوگ رات کے یہاں 2 پہ بج ہیں چکے ہیں. میں کہوں گی ان سے کہ ہم اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈال دیں گے, کیونکہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بڑا اچھا سیشن ہو گیا ہے. تو اور جس اس کو میں یہ ایک سب چیز کچھ ہمیں اور ایڈ کرنی تھی, لیکن میں یہاں سے ہم اس کو نا نیکسٹ ٹائم تھوڑا پلان کر کے تھوڑے کچھ پوائنٹس آپس میں ڈسکس کر کے ہم کریں گے, اور وہ میں یہاں سے ہمیں کرنا بھی چاہیے. ایک میں یہاں سے پر منتھ یا ویک میں ایک بار ہمارا کوئی اس طرح کا ایک سیشن ہونا چاہیے, جس میں آپ سوشل ایشوز پہ
کو ڈسکس کر سکیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں آئیڈیاز نہیں مل رہے. سو جب آپ کی انٹریکشن اسٹارٹ ہوتی ہے اس طرح کے سوشل ایشوز کے اوپر تو آپ کو آئیڈیاز خود بخود مل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو وہ جیسے پرانے جو کسے پٹے یہی کیسے آئیڈیاز ہیں ان سے آپ کو باہر یاد ہے آئے. آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ فیس بک پہ ہماری رپورٹنگ نہ ہو جائے ویڈیوز تو ہم ان کو یوٹیوب پہ کریں گے. بالکل. اسی لیے ہم نے چینل کو بھی ایکٹیو کیا تھا. اور ایک بات اور بتا دوں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یوٹیوب سے بھی دیکھ لیں ہمارا یوٹیوب چینل مانیٹائز نہیں ہے. ہم صرف نو. شوقیہ کام کر رہے ہیں. تو میں اس کو یوٹیوب پہ ڈال دوں گی. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں بڑے اچھے ٹاپک اور یہ بھی دل پہ چل رہی ہے میرا سانس پھول رہا ہے. اس میں بڑے اچھے ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں. تمام اپنے فرینڈس کو ریڈرس کو سب کو مینشن کریں گے. اس کو ضرور ایک دفعہ سنیں. ایز اے ریڈر اور ایز نارمل پرسن آپ کو ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. آپ کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے. یہ ضروری ہے. اور فرشتے یہاں پہ بہت غصہ ہو چکی ہیں سیما جی. نہیں فرشتے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی یار. ہم آپ کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں بھلا؟ ہمارا فرشتے گینگ تو آپ یہاں کے پہ بغیر پہلے سے ادھورا ہے. موجود ہوں گی نا. فرشتے کو تو میں نے میک ماسٹر میں ایڈمیشن کروانا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. لاک ہے یہ ہے. تو کیا خیال ہے اسی نوٹ پہ ختم کریں فرد کوئی اچھی سی بات کی ایگزیکٹلی. کے اس ختم کو کرتے ہم ہیں. وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا جی اب اس کو ہم وائنڈ اپ ایسے کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں عید کا ایک دن گزر چکا ہے. سیما جی آپ کا تو چل رہا ہے لیکن ہماری طرف عید کا ایک دن مکمل ہو چکا ہے. دوسرا دن اسٹارٹ ہو چکا ہے. اگر آپ فرسٹ ڈے یہ کام نہیں کر سکے تو آپ سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی دن ہیں جب تک یہ ایک مشکل دن ختم نہیں ہو جاتے تب تک آپ نے یہ کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اور جن جن مشکلات کا شکار ہیں خاص طور پہ ہمارے فلسطین کے مسلمان, ہمارے کشمیر کے مسلمان, ہمارے برما کے مسلمان, جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر سے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جہاں وہ بے بس ہیں, اللہ پاک ان کی خصوصی مدد فرمائے. ہمارے پاس صرف دعا کا ہتھیار ہے, دعا کا تحفہ ہے, اور ان دونوں سے بڑا تحفہ اور ہتھیار کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ بحیثیت مسلمان اور انسان دونوں ہمارا فرض ہے. جی بالکل. یہ مت سوچیں آپ لڑکیاں ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں یا اس سے کیا ہوتا ہے اگر ہم نے نہیں مانگی دعا اور بھی ہزاروں مانگ رہے ہوں گے. ایسا مت سوچیں. ہر ایک اپنا اپنا بالکل حق ادا کرے. ہر ایک اپنا اپنا حق ادا کرے. دعائیں مانگے. دعا یہ ایک بہت بڑا جہاد ہو رہا ہے, ہونے جا رہا ہے. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے اور اللہ کامیابی عطا آمین فرمائے. یہ بہت آمین. دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. دعا مانگے. ایگزیکٹلی. وہ کہتے ٹھیک ہیں ہے نا پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. تو دعا ایک جی ایسا بالکل ایسنس ہے جو آپ کو مشکل سے مشکل دور میں بھی کامیابی دلا سکتا ہے. سو دعا کا بالکل ہونا بہت ضروری ہے. وہ بالکل. کہتے ہیں اور دعا عبادت کا مغز ہے. ایگزیکٹلی. دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا بہت ضروری ہے. دعا مانگنا چاہیے, کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. دعاؤں میں بڑی طاقت ہے, بڑی طاقت ہے. وہ کہتے ہیں نا ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے. اور یہاں تو ایگزیکٹلی. ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں تو صرف اس سے مانگنا ہے. بہت سارے لوگ مل بالکل کے مانگیں گے تو ہمیں کیوں نہیں ملے گا. اور اگر ہم بالکل. اپنے قلم سے اپنی باتوں سے اگر ہم اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ پھیلائیں. ہم اچھا کیوں نہ لکھیں. بالکل. میں یہ جو نہیں جو کہتی کہ آپ کے ہاتھ تبلیغی میں ہے لکھیں. آپ تبلیغ دیکھیں تبلیغ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. ہم تو بالکل تبلیغیوں کو برداشت نہیں کرتے. ہمارا تو وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھیں وہ آپ اس چیز سے انسپریشن لے لیں. رمضان ٹرانسمیشن کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں رمضان آنے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی رمضان ٹرانسمیشنز کی اسٹارٹ ہوتی ہے. رمضان ٹرانسمیشن میں رمضان میں کی چیزیں یا ساری وہ فیسٹیوٹی ہے وہ ہمیں کوئی عالم دین بیچارہ مہمان بن کے بتا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو جو ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں لے کے کرنے والا جو چلنے والا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکٹر ہوتا ہے. بالکل. کیوں ہوتا ہے وہ؟ کیونکہ لوگ اس کو زیادہ سنتے ہیں. فالو کرتے ہیں. لوگوں کے لیے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں نا. لوگ اس سے زیادہ فیملیئر ہیں. وہ اتنے مولویوں سے, اتنے عالم دین سے, اتنے مفتیان کرام سے فیملیئر نہیں ہوتے جتنے وہ ان لوگوں سے فیملیئر ہوتے ہیں. تو ان کو کسی بھی ٹرانسمیشن میں رکھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ریٹنگ بھی آئے, لوگ دیکھیں بھی اور باتیں سمجھ بھی لیں. یہی تو بات ہے یہ تو وہ کیونکہ دیکھیں جو آبزرور ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے باتیں سمجھ لیتا ہے. بس تھوڑی سی اپنی آبزرویشن کو نا شارپ کریں. بالکل. اور یہی کام آپ کو کرنا ہے. آپ لوگ سوشل میڈیا رائٹرس ہیں, آپ لوگ سوشل میڈیا اسٹار ہیں, آپ کی فین فالوئنگ ہے, لوگ آپ کو پڑھتے ہیں. آپ اپنے پڑھنے کا اسٹائل, لکھنے کا انداز بالکل نہ بدلیں, لیکن اس کے بالکل. اندر جو ایسنس ہے نا امپورٹنٹ جو اس وقت کی ضرورت ہے اس کو بھلے سے فینٹیسی بنا کے لے آئیں لیکن لے کے آئیں. بالکل
لے لے کے کر آئیں گے، یہ آئیں اور بہت ضروری ڈسکس کریں. جب آپ اپنے اسٹائل میں کسی چیز کو کسی بھی سچویشن کو پورٹری کرتے ہو نا، کیونکہ ریڈر آپ کے اسٹائل سے فیملیئر ہوتا ہے، وہ اس چیز کو اور اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. ہے. سو بالکل اس طرح سے آپ کا شوق یعنی جو آپ کا اسٹائل ہے وہ بھی نکھرتا جائے گا، اور جو آپ کا ریڈر ہے وہ بھی اسٹیبل ہوتا جائے گا، اس کا بھی جو بالکل. ایک ٹیسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا جائے گا. میرے خیال سے اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائے. ٹائم ٹو سے گڈ بائے. اور انشاءاللہ کل ہم پوسٹ لگا کے جن لوگوں کو انعامات ملے ہیں مصباح خان کی طرف سے پوسٹ لگا کے ان کے نام ہم کلاسک میں پوسٹ کر دیں گے. خوش بالکل. رہیے، دعا میں یاد رکھیے. میری اور فرحت کی طرف سے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.